السلام हाँ, علیکم قادری मैं صاحب. वालेकुम सलाम जी। मैं 9:30 बजे का इंतजार में बैठा हूँ। हमारी लाइट चली गई, यूपीएस भी डाउन हो रहा है। हम्म, तो लाइट आएगी 11 बजे। अब हम्म. आप देख लेंगे, आप जब आप का वादा था कि आप किसी की कॉल नहीं उठाएंगे, तो आप दूसरों को मौका देने बैठ तो गए। आप थे नहीं तो मैं अब किसी अगर का कॉल नहीं नेट उठाता. डिस्कनेक्ट हो जब थे जाए, नहीं तो लाइट मैं क्या चल कर लेता नहीं, भाई. मैं तो यहीं बैठा हूँ। नहीं नहीं, तो दिखाएं, आप इधर मैसेज थे, दिखाएं, अभी तुम इधर आप आए नहीं ना, उठा अभी रहे, आपके आए, ऑपरेटर। चालाकी कर रहे देखिए, हैं. ये कादरी गुफ्तगू साहब हो रही है सारी। ऐसा नहीं होना, नेट डिस्कनेक्ट कब हो आए हैं? जाता है, मैं हमारे तो यहाँ लाइट का मसला देखें, ये मैं नहीं अभी होगा। सुनामी साहब से बात कर रहा था ना, सुनामी साहब से पहले मैंने देखा आप उधर तशरीफ फरमा नहीं थे, रूम में तशरीफ फरमा नहीं थे, वही मैं आपको ले लेता. सही कह रहा हूँ. अच्छा, चलो, अब नेट डिस्कनेक्ट हो भी अब गया अब तो आप खुद फिर जब हम वादे बैठे, पे अमल ग्यारह नहीं बजे करते, लाइट वक्त पे आएगी। नहीं आते, तो उसमें मेरा क्या देखें कसूर है? देखें, हम वक्त पे तो आ गए। कैसे वक्त पे आ अभी गए? पहले एक बात मैंने सुन देखा लें। आप नहीं थे उधर. एक बात, चलें, कोई बात नहीं. चलो, जो हो गया सो ज़्यादा होना गुस्सा था ना हो करें. गया। वो सर नहीं कर रहा मैं। असल बात ये है कि अभी 10:21 है, और हुँ, 11 बजे लाइट आएगी। यूपीएस जब तक चल रहा है हम बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह कोई जैसे बात ही नहीं. अगर अल्लाह ना करे बंद हो हुँ, जाती है नेट या कोई लाइट वगैरह, तो हम इंशाल्लाह दोबारा 11 बजे राब्ते की कोशिश कोई बात करेंगे, नहीं. आपने कॉल उठानी इंशाअल्लाह, है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह. ठीक है। जी सर. और गुज़िश्ता सेकंड लास्ट हफ्ते में वो हमारी बात तय हुई थी, की वजह से वो नहीं आए। हेलो। जी सर, सुन रहे हैं, आप बात करते जाएँ. जी, तो बात हुई थी और इसमें शराइत तय किए थे आपसे कि हम सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि अजमईन की, ख़ुसूसन शेखैन की जो अज़मत के ऊपर बात है, और हुँ, आप उनके ईमान के कायल नहीं हैं, इस पर बात करेंगे। और ये हुँ. गुफ्तगू कुरान और शिया तफ़ासीर की रोशनी में की जाएगी। यही बात तय हुई थी। तो इंशाअल्लाह हम जो है इसी पर ही गुफ्तगू करेंगे, इसके अलावा हम कहीं भी नहीं जाएँगे। ओके जनाब. जी सर. तारिक साहब आज तशरीफ़ नहीं ला सके, मगर मुझे लगता है वो कुछ उनको कुछ ठीक है जी। ज़ुकाम या कुछ कुछ तबीयत उनकी नासाज़ है. आप आवाज़ आ रही है डिस्कनेक्ट ना हो गए? आपको? नहीं, आवाज़ आ रही है. फ़िलहाल जी, नहीं, जी. हम तो बैठे हैं, कोई बात नहीं है, हो हाँ, जाता है। हाँ. हेलो, कोई बात आवाज़ आ रही नहीं. होगी? जी सर, आ नेट रही को है, आ चेक रही है. करो क्या चल रहा है। अच्छा, तो वो हमारी जो जो बात तय हुई थी, इंशाअल्लाह उसी की रोशनी में बात होगी। जी तो सर, इंशाअल्लाह हम इसी जो बात तय हुई इसके ज़िमन में ही गुफ्तगू करेंगे। कोई बात नहीं. तो बात मैं कर रहा था कि आप सूरह हुजरात की जो 5 आयत हैं, नहीं, हुजुरात पे बात नहीं करेंगे हम. उनसे नहीं, 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 ये तो बात हुज आप मैंने हज़रत अबू बकर के ईमान के ऊपर बात है, शेखैन हुजुरात के पे बहुत ईमान बात के हो ऊपर चुकी है ना, बात। हुजुरात पे बहुत बात हो नहीं, चुकी नहीं, है. आपने देखिए, कहा था. आप देखिए, हुँ, बात सुनें, बात हुँ, सुनें, बात सुनें। हाँ. बात हुई थी कि भई हम कुरान से बात करेंगे और शिया तफसीर से बात करेंगे। जी सर, ये बात तय है, और बाकायदा तौर पे मेरे पास ये मैं उस वक़्त लिख चुका था, और ये आप देख भी सकते हैं। और सही है. शिया तफसीर और कुरान के ऊपर बात होगी। आपने कहा हम आपके सारे शराइत कबूल है हमें, ठीक है? तो क्योंकि आप ठीक है सूरह कादरी हुजरात साहब. से ही आपकी बुनियादी नुक्ता आपका यही है कि सूरह हुजरात के ऊपर जो है ना, आप नहीं, 5 आयत नहीं. के ऊपर इस्तिदलाल करते मेरा हैं बुनियादी कि भई नुक्ता क्या सहाबाए है, कराम का। बुनियादी नुक्ता क्या है, मैं खुद बताऊँगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं. वो मुझसे पूछें कि आपका बुनियादी नुक्ता क्या नहीं, है? देखिए, जो बात तय हुई है उसी। हाँ, ओ भाई देखिए, साहब, जो बात ये बात हुई तो है तय उसी नहीं के हुई है कि ऊपर मेरा बात बुनियादी करेंगे। इस्तिदलाल आप पेश करेंगे ना? नहीं, नहीं, हमारा मैं क्या तो अकीदा बात है, सुने, हमारे आप तो अकीदे के क्या दलाइल हैं, वो उसको आप पेश नहीं करेंगे ना, वो तो मैं पेश करूँगा। हुँ, ठीक है, लेकिन जो दूसरों को पेश कर रहे थे गुज़िश्ता हफ़्ते में, उसी बात को ही रख रहा हूँ आपके सामने, कुरान से बात रख रहा हूँ, कि मैं कुरान से बाहर तो नहीं जा रहा। कुरान में सिर्फ़ सूरह हुजुरात है भाई। तो भाई यहाँ से इब्तिदा करते हैं, फिर चलते जाएँगे, इंशाअल्लाह तफ़सीर आपकी देखिए होगी, भाई, गुफ्तगू सूरह हमारी हुजुरात होगी। पे हमारा मुनाज़रा हो चुका है आपके जय्यद उलमा से, देखिए, यहाँ हमारे पे साथ नहीं हुआ है अभी। आप हमारे साथ आपसे नहीं बड़े हुआ, हो, इसी आपसे पे हम बड़ों के बात कर साथ हुआ लेते हैं। है। सिद मेरे बड़ों के वो साथ मिले हुए हैं, पहले शिया तफसीर पे होगा, और आप जो तफसीर मातुरीदी ठीक पेश है ना, करते हैं हम इंशाल्लाह उसके हमने यहाँ बाद। पे ऐलान किया है भाई साहब, आप इधर आए थे, इधर तशरीफ़ लाए थे पिछले हफ़्ते, जी, आपने नहीं बोला था कि आप सूरह हुजुरात पे बात करना चाहते हैं। वइल्ला हम आपको कह देते कि चूँकि सूरह हुजुरात पे बहुत बात हो ईमान के चुकी है। ऊपर बात है ना, ईमान के ऊपर बात है। हाँ, बिल्कुल। आप इस्तेदलाल करते आप हैं ना। सुन लें,
سورہ آپ ان کے حجرات پر کفر کا کیونکہ استدلال بہت کرتے ہیں نا زیادہ سورہ گفتگو حجرات سے، کر چکے ہیں، ہم نے اعلان کیا یہاں پر کہ 2025 سے پہلے لیکن سورہ لیکن حجرات پہ بات ہمارے نہیں ساتھ کریں گے۔ کریں گے تو اور انداز میں آئے گی انشاءاللہ۔ وہ گفتگو کسی بہرحال اور سے ہوئی ہے آپ کی، دیکھیں، آپ اسی نے پر ہی جو بولا تھا گفتگو نا، یہاں آپ سے نے جو بولا ابتدا تھا کرتے ہیں۔ قرآن سے اور شاید تفاسیر سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ان کی اسلام ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو بسم اللہ شروع کریں، ہم اس کا جواب دیں گے۔ اگر بالخصوص پہلے سورہ ابتدا حجرات یہیں ہی سے کے کر رہے ہیں نا سورہ پہ حجرات گفتگو سے، کرنا ہے قرآن ہے نا، تو دیکھیں ہم 2025 کے بعد بات تشریف لائیں۔ بات نہیں ایسی بات نہیں، ہم یہاں سے ابتدا کر رہے ہیں، اور تفسیر اور ماتریدی جو آپ پیش کر رہے ہیں اس کے ان شیعہ تفاسیر کے بعد وہی اسی کے اوپر بھی میں بات کروں گا نا۔ آپ جو ان کو غلط استدلال کر رہے ہیں، عبارات کو چھپا رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ چلیں چلو آپ بات کرو جناب۔ اور اور باقاعدہ، ہاں اب آئے نا لائن پہ، اسی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو آپ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جو ہے نا وہ کفر پر جو ہے نا یہ استدلال کرتے ہیں سورہ حجرات کی جو 5 آیات ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، کیونکہ جو بات طے ہوئی شیعہ تفاسیر سے، بہت ساری تفاسیر میرے پاس ہیں، اور سب سے پہلے تفسیر امی میں آپ چلے جائیں، جلد نمبر 2 میں چلے جائیں، سورہ حجرات کی ابتدائی آیات ان تفاسیر میں چلے جائیں، اور آپ استدلال کرتے ہیں کہ بھائی یہاں سے صحابہ کرام خصوصاً شیخین جو ہے نا مسلمان نہیں ہیں، یہ ان کی مذمت ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بے ادبی کی ہے، لہٰذا دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو آپ کے مفسرین اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ آپ یہ سب کچھ آپ کے پاس ہے، آپ کھول کے بیان کریں، جو آپ کے مفسرین کا عقیدہ اور رائے ہے وہی ہماری ہے۔ کیا دیکھیں، میں اس باتوں کا جواب بہت دے چکا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے ٹھیک ہے کہ اللہ یاری صاحب، ٹھیک ہے آپ دے چکے ہیں، آپ دے چکے ہیں، لیکن آپ دیکھیں میرے ساتھ آپ ازواج النبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کی ہے، باقیوں کے ساتھ بھی تو کی ہے نا۔ تو اسی طریقے سے جب آپ نے سورہ حجرات پر باقیوں کے ساتھ جی گفتگو جی کی ہے تو آپ میرے ساتھ بھی کر لیں، اس میں نو دیکھیں، پرابلم۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سورہ حجرات کے متعلق شیعہ نقطہ نظر کیا ہے۔ پہلی بات ہے کہ آپ کے کتب میں بہت وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ سورہ ٹھیک ہے حجرات کا اس پر بھی واقعہ آئیں گے۔ وفد بنی تمیم کے وقت نازل ہوا تھا۔ شیعہ نے بھی یہ روایت کیا وقت بنی تمیم کے وقت نازل ہوا تھا، اور آپ کے کتب میں اور ہمارے کتب میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ شیخین نے وہاں پہ آواز بلند کی ہے، اور آواز ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کیا، چیخا چلایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہے، قرآن اس پہ ناطق ہے، اور سب لوگوں کے ضمائر اس پہ شاہد ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ کتب میں اس کے خلاف کوئی مواد موجود ہے تو وہ آپ کی نہایت ہی دیکھیں بھائی، آپ کی چلو نہایت ہی نہیں کم علمی ہے۔ بالکل یہ کتاب ہے نہیں کام علمی الاختصاص۔ نہیں ہے، نہیں دیکھیں اوکے، آپ بات سنیں بہت بات سنیں۔ بھائی سن لو بھائی، علم زیادہ ہے آپ کا، علم زیادہ ہے، معاف کرو۔ دیکھیں یہ کتاب ہے آپ نے میں الاختصاص۔ بات، ہاں شیخ صاحب بولو، بولو شیخ آپ صاحب۔ 2 منٹ بات کریں، میری سنیں بات۔ آپ سورہ حجرات کے اوپر بات کریں، تفسیر کے اوپر بات کریں، کتب حدیث میں بعد میں جانا، لیکن جو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے پہلے اسی او سے بھائی، ابتدا میں کریں۔ شیعہ نقطۂ میں نظر پیش تمام کرتا ہوں نا تفسیر کے لحاظ سے، شیعہ نقطہ آپ بات کرنے تھا نا۔ تفسیر کے لحاظ سے کریں، ہاں کرو۔ تفسیر اگر حدیث میں ہو تو وہ بہترین تفسیر ہے۔ جی ہمارے جی نزدیک قرآن مجید کے صرف تفسیر کہتے ہیں کس کو؟ تفسیر یعنی پردہ ہٹانے کو تفسیر کہتے ہیں۔ کسی چیز پہ اگر پردہ لگا ہو اس کو ہٹانا، اس کو تفسیر بولتے ہیں۔ تو اسی قرآن کو مجید کے واحد جی مفسر اہل بیت اطہار جی علیہ اسی کو السلام ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کوئی قرآن کا بالکل مفسر ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی قرآن کے بالکل راز کیا ہیں، قرآن کے کنایا کیا ہیں، قرآن کے لطائف کیا ہیں، قرآن کے اشارات کیا ہیں، اس کا ناطق شیعہ نقطہ نظر، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اپنے نقطہ نظر سے صرف اور صرف اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے۔ اگر کوئی حدیث کسی آیہ کا شان نزول بتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس آیہ کی تعریف کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ بہترین تفسیر ہے، اس سے بہتر تفسیر دنیا میں مل ہی نہیں سکتا۔ تو عرض یہ ہے، یہ کتاب ہے الاختصاص لشیخنا المفید رحمہ اللہ، یہ 2000 کتاب 1431 میں یہ کتاب چھپی ہے ایران میں۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 128 میں، قام رجل الى امیر المؤمنین علیہ السلام فسألہ عن قول اللہ عز وجل، کسی شخص کڑا ہو گیا امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے، اس نے پوچھا کہ یہ آیت کیسے نازل ہوئی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فی من نزلت، کس کی مذمت میں نازل ہوئی ہے؟ تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا فی رجلین من قریش،
مذمت کا قریش کے لفظ دو کہاں ہے؟ آدمیوں اللہ یاری صاحب پلیز 1 منٹ اس میں مذمت کا لفظ کہاں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اے ایمان والو آگے نہ بڑھو. آپ سن لو نا، آپ سن لو نا، میں مذمت کا الفاظ دکھاؤں نا. آپ نے سوال ترجمہ غلط کر، آپ حدیث کا ترجمہ غلط کر رہے ہیں. آپ حضرت مولا شیخ کائنات صاحب علی المرتضیٰ کرم، ایک میری سنیں نا اللہ یاری صاحب، صبر کا دامن تھامے. آپ نے یہ روایت پیش کی، آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کی امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ آیت کس کے مذمت میں نازل ہوئی؟ ہاں تو یہ بالکل. الفاظ سن لو حدیث نا میں دکھائیں، شیخ نا، سن لو. حدیث میں دکھائیں، حدیث میں دکھائیں جو آپ حدیث حدیث میں پڑھ دکھا رہے رہا تھے ہوں نا. نا، میں قرآن سے دکھا دکھاؤ. دیتا ہوں. یا ایھا نہیں الذین نہیں، پہلے آمنوا. اب دیکھیں سن یہ لو نا غلط بھائی بات. کہ یہ آیا ہی مذمت کے لیے، یہ آیا ہی تفسیق کے نہیں، لیے ہے، آپ حدیث یہ پیش آیا ہی کر رہے تکفیر ہیں کے تو لیے آپ ہے. کریں. نہیں اب نہیں سن نہیں لو نا نہیں شیخ نہیں صاحب. نہیں، آپ اللہ یاری صاحب ایسے نہ کریں شیخ نا. صاحب نہیں مناظر بتا رہے نا، شیخ صاحب بوتلے نہیں آپ رہتے نا. بات سنیں، اگر آیت جو میں تعریف کہنا کے چاہ لیے رہا ہوں ہو، آپ میری بات کو اگر آیت سمجھیں. تعریف کے لیے ہو تو کہیں یہ گے یہ حدیث آیت کس کی سکرین پہ تعریف دوبارہ میں لائیں، نازل ہوئی ہے. یہ حدیث یہ حدیث سکرین پہ لائیں، شیخ یہ حدیث صاحب، سکرین پہ شیخ لائیں جو آپ صاحب بات روایت نہیں پیش کر کرنے رہے ہیں. دے رہے بھائی صاحب. شیخ صاحب سن لیں آپ. الاختصاص جی جی، شیخ الاختصاص کی صاحب اب عبارت مجھے دوبارہ بات کرنے لائیں، دیں نا، آپ بیچ میں دوبارہ پڑ لائیں. جاتے ہیں نا، بیچ میں ایک دفعہ لگ جاتے جی ہیں. جی سر، بات کریں، اب بات بات کرنے کریں، تو نا، بیچ میں نہ بولا کریں بات آپ. کریں. جو اگر ہم حدیث غلط پیش کر بات رہے ہیں تو کریں نا، پورا اگر ہم ترجمہ صحیح غلط کریں. بیانی کریں، غلط بات کریں تو آپ ختم ہونے دے بعد پھر آپ اعتراض کر لینا کہ آپ نے یہاں پہ غلط بولا. دیکھو ٹھیک دنیا ہے ٹھیک والو، اگر ٹھیک آیا تعریف کے لیے ٹھیک ہے نازل بولیں. ہوئی ہو تو کہتے ہیں یہ آیا کس کی تعریف میں نازل ہوئی ہے. اگر آیا کسی کے مذمت میں نازل ہوئی ہو تو کہیں گے کس کے مذمت میں نازل ہوئی. وہ آیا کا متن بتا رہا ہے کہ جی آیا جی نہ صرف بالکل بالکل. مذمت کے لیے بلکہ تفسیق و تکفیر کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا لا جی 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 تقدموا، جی جی جی. آگے نہیں بڑھ سکتے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی بے حرمتی اللہ کی بے حرمتی ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع ہوں، علیم، اللہ دیکھنے والا ہے اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. تو یہ آیا مذمت کے لیے اچھا ہے. تو میں نے غلط نہیں بولا ہے کہ اچھا، آیا کس کی بات سنیں، مذمت آپ میں کی بات نازل ہو ہوئی ہے، گئی. کہ آیا ہے ہی مذمت کی آیت. اس شخص نے اچھا آیا آپ کی پڑھا بات بھی ہے کمپلیٹ ہو آخر گئی. تک. تو امیر ٹھیک المؤمنین ہے. علیہ السلام نے کہا فی رجلین من قریش، قریش کے دو آدمیوں میں. تو یہ واقعہ گرچہ وفد بنی تمیم کے دوران نازل ہوئی، جیسے بخاری نے روایت کی ہے، دوسرے ہوں، کبار نے روایت کی ہے، تفسیر قمی میں ہاں روایت ہے. بالکل بالکل سر. لیکن یہ آیت مذمت کس کی ہے؟ رجلین من قریش، قریش کے دو آدمیوں میں. اچھا اچھا اچھا، سنیں آپ سن لو سنیں جناب، سنیں. سن لو، سن ہو گئی لینا. بات، اب ختم نہیں اب ہونا میری بات ہو بات. گئی نا، میں ٹائم شیعہ لگا نقطۂ لوں گا نظر اگر بھی اس ختم طرح نہیں کا ہوا نا. بات کریں گے. آپ بولیں. آپ نے نقطہ نظر پیش کر دیا، نہیں پیش کیا نا، آپ نے پانچ نہیں پانچ پیش منٹ کیا ٹائم نا. لگا، ابھی میرے پاس پانچ مزید پانچ مواد منٹ ابھی سے موجود ہے ٹائم شیعہ لگا. کتب سے. ہاں میرے پاس بہت ساری تفسیر اور مواد سے میں شیعہ کتب سے ہی مواد لے کے آیا ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے اگر آپ شیعہ نقطۂ ٹینشن نہ نظر لیں. پوچھا ہے نا تو مجھے ٹائم دینا ہوگا کہ میں میرا آپ کو جواب دے دوں گا. دیکھیں 5 ٹائم نہیں منٹ دے آپ سکتے. کریں گے، آپ 5 منٹ ہیں. نہیں 5 منٹ. آپ پانچ نے پانچ کہا ہے کہ آپ کا، دیکھیں اللہ یاری صاحب ہاں، بات سنیں، آپ نے اپنا استدلال کیا ہے مفسرین سے ہٹ کے کہ بھائی اس آیت سے یہ مراد ہے، لیکن جو آپ اختصاص سے روایت پیش کر رہے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول پیش کر رہے ہیں، اس میں آپ نے کہا ہے کہ کسی نے پوچھا مولا کائنات سے یہ آیت کس کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. آپ نے یہ جملہ کہا ہے، ہاں یا بالکل نہ؟ بولا. ہاں میری باری ہے گفتگو کی، یہی ہاں بولا ہے نا؟ تو ہاں بولا. مجھے ایسا، آپ نے پھر اس سے، میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ کیا یہ جملہ یہ حدیث کے اندر ہے لفظ مذمت؟ آپ نے کہا نہیں جی، قرآن کی آیت استدلال کر رہی ہے. تو یہ آپ بذات خود اپنے مفسرین سے انحراف کر کے اپنا ذاتی اور ذاتی شخصی استدلال اور کر رہے دنیا ہیں. کو معلوم ہے، دنیا ذاتی کو معلوم سنیں ہے کہ سنیں آیا میری مذمت کے بات لیے ہے سنیں، بھائی. میری بات، میں نے وہ جو آپ کا شخص مدعا سنا، آیت تلاوت کر میں نے رہا آپ ہے، کا، اس نے آیت تلاوت کی ہے، وہ کوئی بیوقوف ہوگا جس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آیا مذمت کے لیے یا آیا تعریف کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا میں لا وہی تقدموا پیش، بین یدی دے چکے ہیں. بس اسی قادری حدیث صاحب کے کو اندر سمجھ نہیں آئی. استدلال ہے. یہ یہ 5ویں شیعہ کا دفعہ، نقطہ آخری نظر دفعہ کے آپ لیے نے اچھی کہا، طرح میں سے نے نہیں سن کہا لیں. ہے بات ختم. نہیں سمجھ بالکل آئی ہے، یہ استدلال ہے، میں تو اتنی سمجھ دعویٰ آئیے کر تو دیا. ایک دفعہ تو نہیں تو اس پہ آئیں گے، پوچھ کیوں رہے ہیں. میزان پہ آئیں گے، برہان پہ آئیں اب گے، بھائی سن تبیان لیں، پہ آئیں اب گے. بھائی سن لیں ہاں مولوی صاحب، شیخ صاحب. بالکل. بات سوال کریں. جب کرتے ہیں نا تو جواب سن لیا کریں. دیکھیں جب آیا اس ٹھیک ہے، شخص اب نے آپ کی باری ہے، تلاوت 5 کی منٹ ہے، ہے، 5 منٹ ہے، ٹائم لگا دیں. یا پھر اس بھی ٹائم شخص نے، لگا دیں. نہیں مجھے 5 منٹ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے 1 منٹ سے میں کمتر میں جواب دوں گا کیونکہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں، اکثر لوگ ٹھیک ہے، سمجھ دیں گئے ہیں. دے دیں دے دیکھیں دیں. اس شخص نے آیت تلاوت کی ہے، آیا تعریف کے لیے نہیں ہے، آیا مدح کے لیے نہیں. آیا کے الفاظ بہت واضح ہیں.
کہ آپ کا اپنا اب استدلال ہے. سن لو نا، یہ میرا تجزیہ میرے نہیں ہے، مولا کا کیا میرا فرمان ہے؟ میرے تجزیہ مولا نہیں کا کیا ہے. فرمان ہے؟ اوئے جب وہ شخص اس کہہ رہا ہے عبارت کو فیمن دوبارہ لائیں. نزلت، فیمن نزلت، اس کا واضح دلالت یہ ہے کہ اچھا کس کی مذمت میں یہ آیا جی، نازل، یہ کیونکہ کس آیا، سن لو شیخ نہیں صاحب مذمت کیوں؟ پلیز، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ او جو شیخ صاحب لفظ سن لو، روایات میں او نہیں ہے. شیخ صاحب سن لو، نہ کاٹو نا بات. جی اگر آیت بولو. تعریف کے لیے پوری دنیا میں رسم ہے، اگر کوئی آیت ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نازل ہوئی ہو تو آپ کہہ دیں گے کہ یہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح میں نازل ہوئی ہے. آپ یہ کہیں گے آپ جھوٹے نہیں ہیں. اگر آپ نے حدیث نہ ترجمہ کر رہے ہیں، حدیث میں یہ لکھا تھا یا کسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ فلان آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نازل ہوئی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نازل ہوئی ہے، تو آپ اس کی ترجمہ یہ کریں کہ ان کے تعریف میں نازل ہوئی. یہ آپ نے بالکل غلط نہیں بولا، یہ صحیح ترجمہ کیا آپ نے، بالکل صحیح ترجمہ کیا، کیونکہ عربی زبان میں اس کی دلالت بہت واضح ہے کہ جب آپ تعریف کے آیت یا مدح کی آیت نقل کر رہے ہیں تو یہ تعریف کے لیے ہوتی ہے، مذمت کی آیت نقل کر رہے ہیں تو یہ مذمت کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے جو ترجمہ کیا بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے کہ اس شخص نے نہیں پوچھا. آپ نے اب مفسرین سن لو سے بھائی ہٹ کے کیا. شیخ صاحب اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ آپ کا نہیں مشکل نہیں ہے. نہیں 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 یہ نہیں مجھے آیا سمجھ اگر آ آپ رہی کہتے ہے. ہیں یہ آپ شیخین کی تعریف ہے، اس میں تعریف دکھاؤ نا، تعریف دکھاؤ. میں دکھاؤں گا، یہ شیعہ کتب مذمت سے تو بہت دکھاؤں گا، واضح شیعہ ہے کہ تفسیر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے وسلم دکھاؤں سے گا. آگے بڑھ گئے ہیں. رسول کی اتباع ہوتی ہے اللہ یا یاری رسول پہ صاحب، تقدم ہوتا ہے؟ وہ میں آپ کو تقدم پر بھی بات کروں گا. یہ ساری تفسیر میں شیعہ تفسیر سے بات کروں گا. اب میں انہوں نے کہا کوئی تھا نا کسی کہ ادھر شیعہ ارد گرد نہیں کتاب سے کیا. دکھاؤ، یہ ادھر تیاری کر جی کہتے کہ ابو بکر عمر سے اس کا تعلق نہیں آپ ہے، بات شیعہ سنیں، کتاب میں لکھا بات ہے. سنیں. آپ میری بات سنیں، ابھی میری ہم بات نے سنیں. ایک قول دکھا اب دیا ہے میری تو ان بات کی سننے چیخ کے لیے آسمان کو تیاری نکل گئی نہیں. ہے. میں 5 منٹ آپ ٹائم لگا لینا، میری تو سن نہیں رہے. ایسا نہ کریں نا. آپ میں میری ٹاٹا بات خادم سنیں. ہوں. ہاں 5 منٹ نہیں لگا دوں، 80 5 منٹ لگا دوں، لگا دوں 5 منٹ ٹائمر. لگا دو. 5 منٹ ٹائمر لگا لگ گیا دو. جی، لگا دیا جی، دیکھو بھائی بسم اللہ. ناظرین، یہ بات یہ ہے، میں نے انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو بھائی میں اپنا شیعہ کا نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے شیعہ کا نقطہ نظر پیش کرنے دو. انہوں نے کتاب پیش کی الاختصاص، اس میں مولا کائنات علی ہاں سے المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان مبارک ہے. اور فرمان دیکھو جی. مبارک کے اندر جو ہے نا، اس میں یہ روایات بیان کر رہے ہیں، جو روایت کے الفاظ ہیں. وجہ الکریم سے پوچھا کہ یہ آیت اللہ یاری صاحب نے ترجمہ کرتے وقت عبارات کے اندر لفظ مذمت نہیں ہے، لیکن ترجمے کے اندر اپنی طرف سے یہ لفظ مذمت کو داخل کیا ہے. اور میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ اس میں تو یہ الفاظ ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی. پھر انہوں نے انحراف کرتے ہوئے قرآن پہ چلے گئے. نہیں جی، یہ قرآن کی آیات اس پر استدلال کر رہی ہیں کہ یہ آیت مذمت ہے. تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ کا نقطہ نظر مفسرین سے ہٹ کے ہے. آپ کے مفسرین تو یہ نقطہ نظر پیش نہیں کرتے. اس پر بھی انشاءاللہ میں بات کروں گا، ترتیب وار انشاءاللہ، کیونکہ جو میں دعویٰ کیا ہے اور جس پہ میں نے دستخط کیے، جو مناظرہ طے ہوا ہے، اسی بات کے اوپر میں قائم رہوں گا انشاءاللہ. اور انہوں نے کیا کیا؟ لفظ مذمت حدیث میں نہیں دکھا سکے، اور نہ یہ لفظ حدیث کے اندر موجود ہے. اور اگر میں نے ان سے کہا ہے کہ اگر وہ شخص جو سوال کر رہا ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے، میں دوبارہ اسی بات کو دہرا رہا ہوں، اگر اس نے یہ الفاظ کہے ہوں مولا کائنات علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں کرم اللہ وجہ الکریم، تو یہ دکھا دے اللہ یاری صاحب کہ انہوں نے کہا کہ یہ اے امیر المؤمنین، یہ آیت کس کی مذمت میں نازل ہوئی. اگر یہ اللہ یاری صاحب اس طرح کا الفاظ دکھا دیتا ہے تو میں اسی مولا کائنات علی المرتضیٰ کے فرمان کے اندر، کیونکہ میں مولا کا غلام ہوں، میں مولا کو مولا مانتا ہوں، میں حیدر کرار کے قدموں کے، ان کے جو ہے نا گھر کے کتے ہیں، میں ان کے قدم چومنے کے لیے تیار ہوں. یہ الفاظ مولا کائنات کے فرمان کے اندر دکھا دیں اور اس سائل کے سوال کے اندر دکھا دیں، میں ابھی اہل سنت کا مکتب چھوڑ دوں گا. ورنہ اپنا استدلال مانے کہ استدلال میرا باطل ہے، میں مفسرین سے ہٹ کے کر رہا ہوں اور میں نے غلط ترجمہ کیا ہے، یہ الفاظ عبارات میں نہیں ہے مذمت کے، لہذا میں معافی چاہتا ہوں. پہلے اس عبارت کے اندر لفظ مذمت کی معافی چاہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد بات میں آتے ہیں. یہ دکھا دیں، یہ میرا دعویٰ ہے اور میں اسی دعوے پر قائم ہوں. اس بات کو پہلے اللہ یاری صاحب حل کریں گے انشاءاللہ.
میں اگلی گفتگو آگے بڑھاؤں گا. الحمدللہ جو میں نے بات کی ہے میں اسی پر قائم ہوں. انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے ترجمہ غلط کرنے لگے, گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا استدلال عقلی کیا اور اپنی شخصی استدلال کیا. جو تمام شیعہ مفسرین ہیں, محدثین ہیں, سب کو پس پشت ڈال دیا. خود مولا کائنات کے فرمان بھی میرے پاس موجود ہیں, وہ ساری کی ساری تمام شیعہ کتب ہیں, ٹھیک ہے نا. اور میں نے جو بات کی قائم ہوں. اللہ یاری صاحب پہلے اس بات کا جواب دیں کہ یہ الفاظ مولا کائنات کی زبان سے یہ نکلے اور یہ جو سائل ہے اس نے لفظ مذمت کی بات کی ہے یا نہیں کی ہے, ورنہ اگر نہیں ہے عبارات کے اندر یہ دوبارہ اختصاص کی عبارت سکرین پہ لائے اور یہ دکھائے جس طریقے سے انہوں نے پہلے دکھائی یہ اختصاص کی عبارت. میرا یہی مطالبہ ہے کہ یہ دوبارہ عبارت کو لائیں جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اب آپ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ سائل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کس کی مذمت میں نازل ہو گئی, آپ پھر استدلال شخصی کر رہے ہیں اور اپنا استدلال عقلی کر رہے ہیں جو آپ کے مفسرین کا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو مجھے پہلے اس عبارت کے اندر یہ الفاظ مذمت کے دکھا دیں, بات ختم. اس کے آگے انشاءاللہ بات ہوگی. 4 منٹ میں نے گفتگو کی, 8 سیکنڈ, یہ 4 منٹ گفتگو کریں گے, 10 سیکنڈ. جی بسم اللہ. نہیں 5 منٹ میں گفتگو کروں گا. 5 منٹ آپ نے خود بولا ہے. میرے جی گفتگو کرو, کے بیچ میں ٹھیک ہے, آپ بول ٹھیک ہے, آدھا بھی منٹ نہیں آپ سکتے. کو وقت دیا ہے, اہل بیت کے نام ٹھیک پہ ہے نا. وقت میرے دیا ہے, بیچ مولا میرے کائنات کے بیچ نام میں پہ آپ نے وقت دیا بالکل ہے. نہیں بولنا ہے بھائی. جیسے میں نے مداخلت نہیں کیا نا, چاہے میرے بالکل نہیں بات سے بولنا, کتنی جو میں نے اختلاف دعویٰ ہو. کیا ہے ناظرین دیکھ رہے شیخ ہیں, جو صاحب, بات قائم ہے شیخ صاحب, پوچھئے اس کا جواب دیں گے. میرے بات سے آپ کو جتنا بھی اختلاف ہو میرے گفتگو کے دوران آپ نہیں بول سکتے, جیسے میں خاموش رہا. صحیح ہے. محترم ناظرین, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شیخ صاحب اس لیے آئے ہیں کہ یہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کریں, اور ہمارا موقف ان کے بالکل برعکس ہے. تو میں اپنا استدلال شروع کرتا ہوں. یہ فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری. یہاں پہ ملاحظہ کریں, یہ حدیث صحیح ہے, اس کو حاکم نے بھی صحیح قرار دیا ہے اور ذہبی نے بھی صحیح قرار دیا. عائشہ کہتی ہیں ما رأيت احدا كان اشبه كلاما وحديثا من فاطمة برسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ بالکل رسول جیسا ہو گفتگو میں, اٹھنے بیٹھنے میں, فاطمہ سلام اللہ علیہ سے شبیہ رسول, عین رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وكانت اذا دخلت علیہ, جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تھی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوش آمدید کہتے تھے اور ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے. فقبلها, اور ان کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیتے تھے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ, اور ان کو اپنے بھی سیٹ پہ بٹھا دیتے. اس طرح عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے ساتھ ایک دفعہ کیا, عمر کے ساتھ کیا, کسی بزرگ کے ساتھ کیا, کسی کے ساتھ نہیں کیا. اچھا, یہ کتاب الاحاد والمثانی لابن ابی عاصم. ملاحظہ کریں یہاں پر, ان اللہ یغضب لغضبک ویرضا لرضاک. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ اللہ آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے اور آپ کے ناراضگی سے اور آپ کے رضا سے راضی ہو جاتا ہے. یہ کتاب البخاری, یہاں پر ملاحظہ کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. فاطمہ میری جان ہے, جو اس کو غضبناک کرے اس نے مجھے غضبناک کیا. مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کا جزائے خیر دے. یہ کتاب المعجم الاوسط للطبرانی جزء 7, یہاں پہ ملاحظہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرہ, انہوں نے گزر کیا فاطمہ اور علی اور حسن اور حسین سلام اللہ علیہم سے, فرمایا انا حرب لمن حاربتم سلم لمن سالمتم. جو آپ سے لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے, جو آپ سے مسالم ہو, جو آپ کے ساتھ اچھا ہو وہ مجھ سے میرے ساتھ اچھا ہے. میں اعلان جنگ کرتا ہوں جو آپ سے جنگ کرے. اور یہ بہت ساری اسانید کے ساتھ یہ کتاب الاحسان فی صحیح ابن حبان, کہ یہ کہتا ہے کہ اس کے سارے احادیث صحیح ہیں. ملاحظہ کریں اس کتاب کے جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 433 حدیث نمبر 6977 میں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجتن پاک سے کہا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم, کہ جو پنجتن پاک سے جنگ لڑے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ اللہ کا جنگ ہے, الرسول کا جنگ اللہ کا جنگ ہے. اچھا, جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے اتنے عزت کرتے تھے, ان کے ہاتھ چومتے تھے, کڑے ہو جاتے تھے, اور بالکل ہو بہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جو ان کو راضی کرے اس نے اللہ کو راضی کیا, جو ان کو غضبناک کرے اللہ کو غضبناک کیا. جو ان کے ساتھ اعلان جنگ کرے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے اس کے ساتھ اس نے اعلان جنگ کیا ہے. اب یہ پتہ چلا نا, یہ کتاب ہے المصنف الاحادیث والآثار جزء 7 چاپ دار التاج, کتاب چھپی سن 1989 میں. ملاحظہ کریں یہاں پہ صفحہ نمبر 432 ہے, حدیث نمبر 37044 ہے, 37045 ہے. ملاحظہ کرو شیخ صاحب, یہاں پر جی
یہ سند صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم کہ جب ابو بکر اور عمر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے کان علی و الزبیر یدخلان علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے تو علی علیہ السلام اور زبیر پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے تھے، فیشاورونہا ویرتجعون فی امرہم، ان کے ساتھ مشورے کرتے تھے. اچھا، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب، جب یہ خبر عمر بن الخطاب کو پہنچی ہے، خرج حتى دخل على فاطمہ، وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس آئی، اس طرح خطاب کیا ہے، ان اجتمع هؤلاء النفر عندك ان امرتم ان يحرق عليهم البيت، اگر یہ لوگ پھر آپ کے گھر میں جمع ہو جائیں میں حکم دوں گا آپ کے گھر آپ پہ جلایا جائے گا. او بھائی، اگر ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ہوتی تو ان کے خلافت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو آگ جلانے کے بنیاد پہ ان کی خلافت کڑی نہ ہوتی. ہاں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جس کے متعلق یہ فرمایا کہ جو ان کو اذیت دے وہ اس نے مجھے اذیت دیا، جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، یہ جملے کہ میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا، یہ کس لیے بولا اس نے؟ او بھائی، اس کی خلافت اسی لیے بولا ہے نا کہ اس کی خلافت کو نہیں مانتے تھے. پہلی بات ہے کہ ابو بکر عمر کی بیعت چلی گئی، ان کی خلافت چلی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جملے دشمنی رسول ہے. میں نے صحیح حدیث آپ کے کتب سے دکھا دی، جو آل رسول سے لڑے وہ خود رسول سے لڑتا ہے، اللہ سے لڑتا ہے. اس سے بڑا کوئی کفر ہے دنیا میں؟ اور بھائی اس سے بڑا کفر ہے کہ کوئی رسول کے ساتھ لڑے؟ اور بھائی اس سے کوئی بڑا کفر ہے ہی نہیں. تب یہ ثابت ہوا کہ کسی کے گھر کو آگ لگانے کی دھمکی دینا اس سے اعلان جنگ ہے. تو ابو بکر عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کیا ہے، عدم اسلام ان کا ثابت ہے. جی آپ کی کتب سے ٹائم کمپلیٹ ہے. جی ٹائم کمپلیٹ ہے، بسم اللہ جواب دے دو. ناظرین آپ دیکھیں بات جو طے ہوئی ہے وہ اسلام شیخ ہے، جس بات پہ مناظرہ ہو رہا ہے وہ اور ہے. یہ باغ فدق اور وہاں جا کے لے گئے، حالانکہ وہ موضوع کے ساتھ اس بات کا سرے سے تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تفسیر کے اوپر تو بات کر نہیں سکتے. میں نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کے انہوں نے شیعہ کا نقطہ نظر پیش کیا اختصاص میں، اب اس پہ تو یہ جواب دے نہیں سکے. انہوں نے پھر ہماری کتب کے اندر وہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو اہل البیت علیہم السلام کے شان و عظمت ہے، سبحان اللہ، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، من سگے در اہل بیت را، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن انہوں نے باقاعدہ جو ان کی عظمت کے اندر شانیں ہیں اور جو ان کے وہ جو سلیم بن قیس نے جھوٹی روایات پیش کی ہیں، یہ میرے موضوع کا حصہ نہیں ہے، نہ میں اس کو چھیڑوں گا. پہلی بات جو ہو رہی ہے پہلی بات اللہ کا کلام اور تفسیر شیعہ، اس پر بات کرنے کے لیے یہ کترا رہے ہیں، اپنا ذہن گھمانے کے لیے یہ ہماری کتابوں میں آ گئے. اور ہماری کتابوں میں اگر یہ بات ثابت کر سکتے ہیں تو ہم بھی یہ پھر اعلان کریں کہ میں تمہاری کتابوں کو مانوں گا. اگر یہ ماننے کے لیے تیار ہے تو ہم خلفائے راشدین کی عظمت پھر اپنی کتابوں سے بھی دکھائیں گے، کیونکہ جب یہ استدلال کر رہے ہیں تو ان کے لیے ہو جائے گا جائز. اگر ہم اسی سے کہ استدلال کریں گے ان کی عظمت تو یہ کہیں گے ہم تو بخاری کو نہیں مانتے، ہم تو مسلم کو نہیں مانتے، اور ہم تو کسی کتاب کو نہیں مانتے. یہ تو حضرت صاحب کا وطیرہ ہے. تو لہٰذا میں نے جو اس سے سوال کیا ہے، یہ میرے مدعا کو گھمانا چاہتے ہیں، میرے دعوے کے جو ہے نا وہ عوام کا جو ذہن ہے اس کو گھما کر دوسری طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ سورہ حجرات کے اوپر بات ہو رہی ہے، آپ جو ہے جو آیت اختصاص سے پیش کی ہے، عبارت پیش کی ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے قول کے اندر یہ لفظ نہیں دکھا رہے اور یہ لے کے جا رہے ہیں ادھر. یہ جائیں ٹھیک ہے، آتے ہیں تو آئیں، لیکن پہلے اس بات کا جواب دیں. یہ اس بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تمام شیعہ جتنے بھی عرب و عجم میں دیکھ رہے ہیں، جو میں نے بات کی ہے کہ یہ مذمت کا دکھا دیں لفظ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی عبارت کے اندر. میں ابھی بھی اہل سنت کا مکتب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں علل اعلان کر رہا ہوں، لائیو لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ حضرت صاحب اس سے اختصاص سے انحراف یہ کر رہے ہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے قول کے اوپر انحراف یہ کر رہے ہیں، اور آ گئے ادھر سے روایت حضرت عائشہ پر، صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، کیونکہ جب میں ان کی روایت پیش کروں گا یہ حضرت صاحب مانیں گے نہیں. پھر یہ بخاری کی بات فاطمہ تو بدعت منی، سبحان اللہ، یہ میرے سیدہ زہرا پاک کی جو ہے نا عظمت ہے، سبحان اللہ، ہمارا دل خوش ہوتا ہے.
لیکن یہی روایت اگر میں حضرت عائشہ کی روایت پیش کروں تو یہ خود انکار کر دیں گے. یہ کیا دو رنگی چھوڑ یا رنگ ہو جائے یا سراسر موم ہو جائے یا سراسر سنگ ہو جائے, یہ کیسی بات ہے؟ بات یہ چل رہی ہے قرآن اور تفاسیر شیعہ کی, اور آپ نے شیعہ کا نقطہ نظر اختصاص سے پیش کیا. آپ یہ اس کو لے کے دروازہ توڑنے کو لے کے بیٹھ گئے. انشاءاللہ میں آپ کے اس ہر موضوع پر بھی کتب شیعہ کی روشنی میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن پہلے جو موضوع طے ہے, جو بات ہو رہی ہے, جس حدیث کے اوپر, جس مولا کے فرمان پر بات ہو رہی ہے, پہلے اس کو کلیئر کریں. اس کی جرت نہیں ہے کالی قیامت تک کے مولا کے فرمان کے اندر یہ لفظ مذمت دکھا جائے. اگر واقعی شیعہ غیرت مند ہیں, واقعی اللہ یاری مفکر اسلام شیعوں کا, تو سارے مطالبہ کریں کہ یہ لفظ مذمت دکھائے, اور میں الحمدللہ ادھر ہی اعلان کروں گا, ادھر ہی اعلان کروں گا. یہ کالی قیامت تک نہیں ثابت کر سکتا مولا کے فرمان الاختصاص کے اندر, ٹھیک ہے نا. اگر اتنی بھی شرم حیا ہے تو ڈوب کے مر جائے, پھر کہے مانے کہ میں نے جھوٹ بولا, ترجمہ غلط کیا ہے. آپ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں, سورہ حجرات کی بات آپ لے گئے, حدیثوں کو المستدرک کے اندر لے گئے, سید ابن حبان کے اندر لے گئے, بخاری کے اندر لے گئے. یہ تیری جرت ہے مناظرہ کرنے کی؟ آپ یہ ایسے ہوتے ہیں مناظر؟ آپ اس پہ اختصاص پہ بیٹھے, جو روایت پیش کی جاتی ہے اس پہ جرح کی جاتی ہے, اس کے اوپر بات کی جاتی ہے. آپ کے مناظر کو تو اتنا پتہ نہیں ہے کہ بات کہاں سے کر رہا ہوں, گھما کہاں رہا ہوں. استدلال شخصی کر رہا ہے, پھر بات کو گھما رہا ہے. لیکن میرا مطالبہ یہی ہے کہ شیعہ پہلے اس سے ثابت کروائیں کہ یہ لفظ مذمت اس کے اندر ہے, الاختصاص کے اندر ہے یا نہیں ہے, ورنہ یہ پہلے معافی مانگے. انشاءاللہ میں بیٹھا ہوں, پھر آگے بات پڑھیں. شیخ صاحب وقت ختم. میرا مطالبہ بار بار یہی ہے. ٹائم کمپلیٹ. اوکے, تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان سے طے یہ ہوا تھا ابو بکر عمر کے اسلام پر. یہ کہنے انہوں نے, ان کا ادعا تھا کہ یہ قرآن سے اور شیعہ تفاسیر سے ثابت کریں. ہم بالکل منتظر ہیں کہ یہ قرآن سے اور شیعہ تفاسیر سے ابو بکر عمر کا اسلام, پلیز مجھے بات کرنے دو نا, ثابت کریں گے. میں بالکل اس موضوع سے نہیں ہٹا, میں اسی موضوع پر ہوں. میں منتظر ہوں کہ یہ کب قرآن سے اور یا شیعہ تفاسیر سے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کریں گے. یہ دلیل تو ان کے پاس ہے نہیں. میرا کیا کام ہے, مجھے بالکل استدلال میں, اس مباحثے میں, اس مناظرے میں حق ہے, بلکہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں اپنا نقطۂ نظر ان کے کتب سے ثابت کروں کہ ابو بکر عمر کا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے جی, اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کا. اور میں نے ان کی کتابوں سے استدلال کرنا شروع کیا. بالکل اس شخص کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کو رد کرنے کے لیے, اور میرا پہلا دلیل یہی ہے کہ انہوں نے, یہ دشمن آل رسول تھے. ابو بکر عمر دشمن آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور پلیز چپ کرو نا, پلیز چپ, میری باری ہے نا شیخ صاحب, میری باری. دشمن آل رسول تھے, اور دشمنی آل رسول علیہم الصلاۃ والسلام کفر صریح, ارتداد واضح ہے. یہ کتاب ہے المعجم الاوسط لسلیمان ابن احمد الطبرانی, جزء رابع, چاپ دار الحرمین. یہاں پہ ملاحظہ کریں, یہ صفحہ نمبر 242 ہے, حدیث نمبر 4089. یہاں پر عائشہ سے روایت ہے, ما رأيت احدا من خلق اللہ اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا ولا جلسة ولا مشیة من فاطمہ. عائشہ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے دیکھا ہے, وہ کہتی ہیں کہ میں نے خلق اللہ میں, پورے عالم میں کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شبیہ تر نہیں پایا. دین و دیانت میں, دین و ایمان میں, خوف اللہ میں, نماز میں, دین اسی کا نام ہے نا, اور جلستن بیٹھنے میں, ومشیتن چلنے میں, فاطمہ سلام اللہ علیہ. ہو بہو نماز, ہو بہو رسول, بولنا ہو بہو رسول, چلنا پھرنا ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وكانت اذا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكانت اذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رحب بها وقام اليها وقبل يدها. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ جب بھی زہرا سلام اللہ علیہا آتی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے تھے, بیٹی کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ لابو اسحاق الحوینی. یا سیدہ زہرا, چپ کرو یار. یہاں پر ملاحظہ کریں, یہ ابو اسحاق حوینی بہت بڑا محدث ہے جماعت سلفیہ کا مصر میں. یہاں پر اس حدیث کو نقل کرتے تھے, وقبل یدها, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے بی بی سلام اللہ علیہا کے ہاتھ اقدس پر. یہاں پہ اسناد قوی, یہ بھی کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, کتاب فضائل فاطمہ الزہراء للحاکم النیسابوری, یہاں پہ ملاحظہ کریں, وقد صحت الروایہ,
یہ حدیث صحیح ہے، حاکم فرماتے ہیں صفحہ نمبر 35 پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے، بی بی سلام اللہ وَيَسْتَقْبِلُهَا، وہ استقبال کرتے تھے، وَيُقَبِّلُ يَدَهَا كُلَّمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، ہر دفعہ ان کے پاس جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر، بی بی سلام اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک پہ بوسہ دیتے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے آپ کو صحیح حدیث دکھا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے خلاف اعلان جنگ کرنا رسول کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ ملاحظہ کریں، یہ کتاب بخاری ٹھیک ہے نا، یہاں پر یہ حدیث تو میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ یہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کے عورتوں کے سردار اور سیدہ کون ہے؟ بی بی سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ کتاب صحیح مسلم ہے، ملاحظہ کریں، چاپ دار الفکر، یہاں پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاها، جو بھی فاطمہ سلام اللہ علیہ میرے لخت جگر ہیں، میری روح ہیں، جو ان کو اذیت دے مجھے اذیت دیتا ہے۔ جب یہ سب باتیں پتہ چل گئیں تو میں نے ان کے اپنے کتاب سے، مصنف ابن ابی شیبہ سے، شیعہ کتاب سے نہیں، ان کے اپنے کتاب سے دکھا دیا کہ عمر نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اور پھر یہ حدیث میرے محترم ملاحظہ کریں، معجم کبیر طبرانی میں یہ جلد نمبر 3 ہے، ملاحظہ کریں، زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر سے گزرے جس میں فاطمہ اور علی اور حسن اور حسین تھے، فرمایا انا حرب لمن حاربتم مسلم لمن سالمتم، جو آپ سے لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے، جو آپ سے لڑے مجھ سے لڑتا ہے۔ اے شیخ صاحب، اب میرا مقصود کیا ہے، میرا مدعا کیا کہ شیخین کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، اب بی بی سلام اللہ علیہ کو اذیت دینا اللہ کو اذیت دینا، رسول کو اذیت دینے کے مترادف ہے۔ کسی کے گھر کو آگ لگانے کی دھمکی، کسی کے گھر، یہ اس کی اذیت کا سبب ہے، اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور نبی بی بی سلام اللہ علیہ کے خلاف اعلان جنگ اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله وعد لهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذاب مهين۔ 5 سیکنڈ تھے، آپ نے وقت لے لیا۔ آپ مجھے بتائیں کیسے مسلمان رہے جو نبی سے جنگ کرتا ہے، نبی کی اذیت کرتا ہے، آل رسول کا دشمن ہے، وہ کیسے مسلمان ہے؟ یہ مجھے ذرا سمجھا دیں، بسم اللہ، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ حضرت صاحب، یہ سامعین ناظرین دیکھیں، یہ تو روایات جو پیش کر رہے ہیں سیدہ زہرا پاک کی عظمت کی، تو یہ تو اس طرح کی روایات اس شخص کو پیش کی جاتی ہیں جو عظمت اہل بیت علیہ السلام کا قائل ہی نہ ہو، اور جو عاشق اہل بیت ہو، جن کا عقیدہ ہو من سگے درے اہل بیت را، سارے بولو، سنو نا، میرے درمیان میں نہ بولو، آپ بکلاٹ کا شکار ہو گئے۔ مناظر اعظم، مناظر اعظم، اتنی اختصاص کی عبارت دکھانے کی دوبارہ جرت ہی نہیں ہوئی، اور یہ عبارات پیش کر رہا ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت پر۔ سبحان اللہ، بے شمار حدیثیں ہیں، اور میں بخاری سے بھی دکھا سکتا ہوں، اور میں ہر اہل سنت کی کتاب سے، الحمدللہ اہل بیت کے ہم ترانے گانے والے ہیں صبح شام، تو یہ روایات ان کی عظمت کی بات کر رہا ہے، تو یہ تو اس کو پیش کی جاتی ہیں کہ جو اگلا منکر ہو۔ ہم تو قائل ہیں الحمدللہ، موضوع تو یہ ہے ہی نہیں، موضوع کا حصہ کوئی دروازہ توڑنا تو نہیں ہے، موضوع کا حصہ باغ فدق تو نہیں ہے، موضوع کا حصہ گھر جلانا تو نہیں ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں، اور میں مناظرے رکھوں گا اور کروں گا اللہ یاری سے، اور کتب شیعہ کی روشنی میں کروں گا، لیکن جو مناظرے کا موضوع ہے وہ ہے ابو بکر و عمر کا اسلام ثابت کرنا از قرآن، از تفسیر شیعہ۔ لیکن یہ سنو نا، پیش کر رہا ہوں، پہلے اس بات کا مولا کے فرمان کے جواب کی جرت ہی نہیں ہے تمہارے اندر، اس کا تو جواب ہی نہیں دے رہا، اپنی طرف سے بات کو داخل کر رہا ہے۔ میں یہ 1000 باتیں کرے، عظمت بیان کرے، سبحان اللہ، میرا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اہل بیت کی عظمت کو سن کے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا نہ کیا، وہ اللہ جانے، تمہاری کتب شیعہ جانے، ہماری اہل سنت کی جانے، پھر ابتداء سلیم بن کتاب سے بھی کروں گا میں، لیکن جو بات موضوع ہے اس سے پہ یہ بات کرنا ہی نہیں چاہ رہے، ان کی اوقات ہی نہیں ہو رہی۔ اس کو پتہ رہے کہ قادری سے ٹکر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، مولا علی کے دروازے کا غلام ہے، سمجھ میں آئی؟ میں نے اس سے ناظرین، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں، ملین میں لوگ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ حضرت صاحب کے شیعہ کا نقطہ نظر پیش میں کر رہا ہوں کہ شیعہ کا نقطہ نظر کیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بیان کریں۔ انہوں نے عبارت پیش کی ہے الاختصاص کی، اختصاص کی عبارت پیش کی ہے۔
اب اس کے اندر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان مبارک انہوں نے نقل کیا، دکھایا ہے، اور اس نے میں یہ لکھا ہے کہ ایک سائل نے پوچھا کہ اس آیت کے نزول کے متعلق کہ بھئی یہ آیت کا پس منظر کیا ہے، حالانکہ اللہ یاری نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کی مذمت میں نازل ہوئی، تو میں کہتا ہوں یہ سائل کا میرا دعویٰ یہی ہے، میں اسی پر قائم رہوں گا، یہ ہزار موضوع کو گھمائیں، میں اپنی بات پہ قائم ہوں، یہ اس بات پہ کیوں نہیں آنا چاہ رہے؟ آپ شیعہ تمام کمنٹ کریں نا، میری بات کا جواب دینے کی جرت کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ الاختصاص کی عبارت دوبارہ پیش کریں، ابھی میرے ٹائم جب ختم ہوگا یہ پہلے اسی کتاب کو لائیں، ٹھیک ہے، اور یہ عبارت کے اندر لفظ مذمت دکھائیں، اور اسی ایک لفظ کے اوپر الحمدللہ میں پوری مسجد اہل سنت اور جماعت اہل سنت شیعہ کا کلمہ پڑھے کہ میں اعلان کرتا ہوں یہ لفظ مذمت دکھا دے، ورنہ یہ توبہ کرے، معافی مانگے کہ میں نے منافقت کی ہے اور میں نے غلط ترجمہ کیا ہے، یہ سائل نے نہیں کیا ہے۔ یہ اختصاص کی عبارت دوبارہ لائے، میرا دعویٰ یہی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورہ حجرات پر بات ہوگی۔ پہلے میں تو مولا کے فرمان کا قائل بیٹھا ہوں، تو مولا کا فرمان کے اندر دکھا دو، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، تم کیوں گھبرا رہا ہے؟ علی والا تو نہیں گھبراتا نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مناظرہ جو طے ہوا تھا یہ لکھا ہوا ہے، اور وہ ویڈیو نکالو جو پچھلی مرتبہ طے ہوا تھا، یہ میں نے باقاعدہ طور پہ، وہ سالس بھی تھے، اور میں انشاءاللہ دین دنیا پر بھی اس کو اپلوڈ کر دوں گا۔ اور یہ مناظرہ ہے جو طے ہوا تھا قرآن اور تفاسیر شیعہ۔ اس میں موضوع یہ ہے کہ یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خصوصاً شیخین کے ایمان کے اوپر بات ہوگی، اور انہوں نے اسی کے اوپر تو میں بات کر رہا ہوں سورہ حجرات پر۔ یہ پہلے کہا ہے کہ میں اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا، ہو چکی ہے، اس کو پتا ہے کہ میں غلط استدلال کر کے بیٹھا ہوں، چاہے سنی کتب سے ماتریدی سے بھی کر کے بیٹھا نا، اگر یہ وہ عبارت بھی لاتا نا ابتدا میں، خدا کی قسم میں اس عبارت پہ بھی بحث کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن پہلے اس بات کا جواب دے کہ مولا کا فرمان اس نے غلط پیش کیا ہے، ٹائم میرا ختم ہو گیا، پہلے شیعہ اس سے مطالبہ کریں، بس یہی میں اس مدے پہ بیٹھا ہوں۔ جی اللہ یاری صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سے جو طے ہوا تھا کہ یہ قرآن اور شیعہ حدیث سے ابوبکر عمر کا اسلام ثابت کریں گے، یہ پنس گئے، ان کے پاس شیعہ کتب سے، شیعہ احادیث سے، شیعہ تفاسیر سے کچھ بھی نہیں، نہ قرآن پہ ان کا اسلام ثابت کر سکتے ہیں، اور نہ شیعہ حدیث سے، اور نہ شیعہ تفسیر سے۔ میرا موقف تھا کہ میں ان کا عدم اسلام ثابت کر رہا ہوں، اور میں ثابت کر رہا ہوں ان کی اپنی کتب سے ثابت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ سورہ حجرات پہ تو میں نے استدلال مناظرے بہت کیے ہیں، مجھے ضرورت نہیں کہ میں اس پہ دوبارہ گفتگو کروں۔ انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ مذمت کے الفاظ دکھا دی، میں نے اس کا جواب متعدد دفعہ دے دیا، 4-5 دفعہ دے دیا، میں اس سے زیادہ تکرار نہیں کرتا۔ اب میرے بیچ میں نہ بولا کریں، میرے بیچ میں نہ بولا کریں۔ شیخ صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ غلام در آل البیت علیہم السلام ہیں، آپ غلام در حیدر صفدر ہیں علیہ السلام ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مخلص اور مرید اور ماننے والے ہیں، تو ان کے دشمن سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ یہ منافقت ہے نا آپ کی، ان کے دشمن پہ لعنت کریں، جنہوں نے ان سے اذیت کی ہے، جنہوں نے ان کا حق کھایا ہے، جن سے وہ ناراض رہیں اور ناراض دنیا سے خاموش، ان کو لعنت کریں نا۔ تو پھر آپ جھوٹے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے مخلص ہیں، آپ ان کے حامی ہیں، آپ ان کے محب ہیں، ان کے محب ہم ہیں، ہم ان کو مانتے بھی ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے اظہار برات بھی کرتے ہیں۔ حمایت آپ کی ساری ہے ان کے دشمنوں کے لیے، اور ادعا یہ کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، یہ آپ کا جھوٹ ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کا دشمن کون تھا۔ یہ کتاب ہے تمہارا تاریخ الطبری المعروف بتاریخ الامم والملوک۔ میں کتاب سلیم بن قیس سے استدلال نہیں کر رہا، میں کتاب کافی سے استدلال نہیں کر رہا، میں کتاب من لا يضر الفقیہ سے استدلال نہیں کر رہا، میں آپ کے صحیح ترین کتاب تاریخ الطبری سے روایت پیش کر رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے الجزء الثالث، شرکت العالمی للمطبوعات، کتاب چھپی ہے 2012 میں، ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 68 میں یہ حدیث ہے، آپ کی اپنی کتاب میں ابن جریر الطبری جو آپ کے مؤرخین کا امام ہے اس نے روایت کیا۔ حدثنا ابن حمید حدثنا جریر عن مغیرہ عن زیاد بن کلیب قال اتى عمر بن الخطاب منزل علی، عمر بن الخطاب آ گئے منزل علی علیہ السلام میں۔ یہ کس میں ہے؟ سقیفہ بنی ساعدہ کے اگلے دن کے واقعات کے بعد ہیں۔ اس کے بعد عمر بن خطاب منزل علی علیہ السلام میں، گھر جو بیت مبارک ہے، گھر ہے حضرت فاطمہ الزہرا اور علی علیہ السلام، اس پہ آ گئے۔ وفیہ طلحہ، اس میں طلحہ تھے، زبیر تھے، رجال من المہاجرین تھے، مہاجر کے کچھ لوگ تھے وہاں پر۔ فقال واللہ لاحرقن علیکم او لتخرجن الی البیعہ، اور بھائی اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس گھر کو جلا کے آگ لگا دوں گا،
शोले लाऊंगा, आग लाऊंगा, लकड़ लाऊंगा, आले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह तंदूर में रोटी को जलाया जाता है इस तरह सबको जला कर आग के रख दूं। आओ अबू बकर की बैअत करो। अब भाई अबू बकर की बैअत अगर इस तरह लिया जाता है तो पता है कि अबू बकर की बैअत बातिल है। अगर आले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुखालिफ है तो उसका मतलब ही यही कि उसके खिलाफत बातिल है। हमारा मौक़िफ़ भी यही है, ठीक है ना। और ये दुश्मनी आले रसूल है। वो मेरी तरफ देखो शेख साहब, मेरी तरफ देखो, एक तरफ आग लगाओ ना। दुश्मन रसूल मुसलमान है या काफिर है? दुश्मन रसूल मुसलमान है या काफिर है? वो दुश्मनी साबित करेगा ना। पहले दुश्मन मौला के रसूल, फरमान के सवाल का ऊपर जवाब बात दे, कर। दुश्मन रसूल मुसलमान है या काफिर है? दुश्मन ने पहले रसूलुल्लाह की ये दुश्मनी जवाब नहीं साबित दे रहा। करेगा। ओए भाई जवाब नहीं, क्योंकि इसको पता है कि दुश्मन रसूल कौन है। ये दुश्मन रसूल साबित करेगा। देखे ये मौजू से हट रहा है। सवाल का जवाब दे, दुश्मन रसूल काफिर है या मुसलमान? जवाब नहीं दे रहा भाई, क्योंकि साबित हो गया ना कि उमर दुश्मन रसूल है। क्योंकि साबित हो गया कि अबू बकर दुश्मन रसूल है, जो कहता कि मैं आग ला के इस घर को जलाऊंगा। किसका घर? रसूल का घर। तो ये रसूल का दुश्मन है, इसीलिए जवाब नहीं दे रहा शेख साहब कि दुश्मन रसूल। मैंने 3 दफा पूछा अभी उनसे कि दुश्मन रसूल मुसलमान है काफिर है, जवाब नहीं दे रहा। क्यों नहीं जवाब दे रहे? फलसफा पढ़ा है। जवाब दे दो, दुश्मन रसूल मुसलमान है काफिर है, जवाब दे दो। आई नो टाइम। नहीं जवाब नहीं दे रहा ना, जवाब नहीं। आई नो टाइम, जवाब नहीं दे रहा, जवाब दूंगा, नहीं दे सवाल का रहा। जवाब। शेख साहब तूने अपना एतराफ टाइम पूरा कर ली, तेरी मैं खामोशी, अपना तेरा टाइम पूरा सुकूत, करे, मैं अपने टाइम में बोलूंगा। तेरी लाजवाबी। खामोश खामोश, मेरे सवाल के जवाब नहीं दिया तो खामोश है। तेरा लाजवाबी इस बात की दलील है कि तू जवाब नहीं दे कि दुश्मन रसूल मुसलमान है या काफिर है। तो साबित हो गया ना कि अबू बकर उमर का इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं, क्योंकि वही है इन्होंने दुश्मनी की है। ओए उमर आया कहता मैं इस घर को जला दूंगा। भाई घर अहले बैत के घर को जला देना, रसूल के घर को जला देना। वो फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो सही हदीस में मैंने दिखा दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हाथ चूमते थे, बीबी का हाथ चूमते थे। गुफ्तार आइन रसूल, इबादत आइन रसूल, किरदार आइन रसूल, शक्ल शमाइल आइन रसूल, बोलने का अंदाज आइन रसूल। उसके घर को जलाया जाता है, उसके घर को अबू बकर की खिलाफत पे के लिए। अब मेरे बीच में ना बोला कर, शोर ना क्या कर, शोर ना क्या कर मेरे बीच में प्लीज। तो साबित हो गया ना कि अबू बकर उमर की खिलाफत इस्लाम से खुरूज का नाम है। अबू बकर उमर का इस्लाम से कोई वास्ता ही नहीं। वही मुसलमान होते हैं ना तो इस तरह धमकी ना देते कि मैं घर को आग लगा दूंगा। टाइम कंप्लीट, योर टाइम कंप्लीट, स्टॉप इट। अच्छा शेख साहब, शेख साहब मेरे देखो नहीं शेख टाइम साहब, खत्म। एक मिनट शेख साहब, आपने मुझसे खुद सवाल किया, मैंने नहीं बोला। आप मेरा शेख साहब अभी टाइमर नहीं लगाया ना, टाइमर नहीं लगाया, टाइमर लगाया नहीं, आपने टाइमर हटा दिया है। टाइमर नहीं लगाया ना अभी। शेख साहब टाइम खत्म हो गया। एक सेकंड के लिए बोलने दो ना शेख साहब। हाँ, शेख साहब करो। आपका रंग खाकिस्तर की तरह उड़ गया, सफेद हो गया। मैं सबको पता है, बहुत डरे हुए हैं, खौफजदा, लेकिन मुझे बात करने नहीं, दो। मैं बैठा हूं और खामोश, और बात करने दो एक सेकंड के लिए। जब गुफ्तगू कर रहा था शेख साहब, मैंने अपनी गुफ्तगू के दरमियान आपसे सवाल किया था, लेकिन आप मेरे सवाल के जवाब देने के बजाय आप ऐसे टटर करने लगे थे, आप ऐसे शोर मचाने लगे थे, मुझे बात नहीं करने दिया। मेरी गुजारिश आपसे यह है कि जब देखें शेख साहब, जब मैं अपनी गुफ्तगू के दौरान आपसे कोई सवाल करूं ना, उस सवाल का जवाब अगर नहीं देना चाहते तो न बेशक ना दें, सबको पता चले आप जवाब नहीं देना चाह रहे। वैसे फालतू टटर ना करें, क्योंकि उसकी वजह से मेरा टाइम ज़ाया होता है, दूसरों को मेरी बात समझ नहीं आती। अब बस ये अर्ज कर रहा था। बिस्मिल्लाह, कंप्लीट हो गया, बस बात खत्म। बात सुन नाज़रीन, जाफर भाई टाइम लगाया है, आपने टाइम हटाया क्यों है? पहले ये बात का जवाब दें। और टाइमर है टाइम भाई, ना जी, हटाया, बात आपने बीच में 2 मिनट हटा दिए, ये गलत है। अल्लाह यारी साहब से मैंने मुतालबा बार बार मेरा यही जा रहा है कि अल-किसास की इख्तिसास की इबारत पेश करें, ये नहीं पेश कर रहे। तारीख तबरी के अंदर ये रिवायत जो पेश की है, सुने कि उन्होंने कहा है कि हजरत उमर ने घर, उन्होंने कहा कि जलाऊंगा, इनका दावा तो जलाया है, ठीक है ना। लेकिन इसके ऊपर मैं लिख के दे रहा हूं कि आने वाला मुनाजरा मैं इसी पे करूंगा, लेकिन पहले जो बात मौजू है उस पे बात करें। मैं आने वाला मुनाजरा इस पे बात करूंगा इंशाअल्लाह। पहले मेरी बातों का, पहले वालों का जवाब दे दे। मैं लिख रहा हूं, मैं इस पर आने वाले हफ्ते मुनाजरा करूंगा। वो क्या है? क्या हजरत उमर ने सैयदा पाक का घर जलाया? लो जी, ये मेरे सिग्नेचर सबको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। नजर नहीं आ रहा, दोबारा दिखाओ, दोबारा दिखाओ, फुल दिखाओ।
दोबारा नजर नहीं देखो आया देखो देखो तस देखो देखो वो देखो नकली है, असली सिग्नेचर मैं नहीं है, करूंगा असली सिग्नेचर नहीं है, ओरिजिनल असली ओरिजिनल ओरिजिनल दिखाओ, ओरिजिनल अरे नहीं है। एनआईसी के अरे ऊपर जो अरे 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 नहीं नहीं, जब तक मेरे अंगूठा नहीं लगाएगा अपनी एनआईसी बारी के में, ऊपर अंगूठी है लगाओ, मैं अंगूठी लगाओ, अंगूठी लगाओ, एनआईसी लाओ नहीं मेरा मैं अंगूठी लाओ, एनआईसी ले अंगूठी रहा लगाओ, हूं नहीं है यहाँ तुम भी लगाओ तुम भी लगाओ तुम भी लगाओ बोलो मैं करूंगा कागज इस भेज दो, मौजू पे करूं मुनाजरा कागज भेज दो, मैं कुत्ते भी बेचिया अंगूठी कागज सिग्नेचर आपके लगा पास देता यतीम हो कागज नहीं है मैं कर रहा हूं, हूं अंगूठी लगाओ, आप क्यों है अंगूठी लगाओ। आप बात सुनो सुनो मेरे टाइम में ना बोले भाई नाजरीन देखो ये मेरे टाइम में बीच सिग्नेचर में कर बोल लेता रहा है है, दोबारा बात ये सिग्नेचर है करो, मैं सिग्नेचर मेरा एनआईसी का सिग्नेचर है वल्लाह मैं अल्लाह के घर में बैठा हूँ अंगूठी लगाओ पर, मेरा अंगूठी क्यों नहीं एनआईसी लगा के रहा ऊपर है? यही सिग्नेचर है हम दगाबाज नहीं है हम अली वाले हैं तुम मुनाफिकत करते हो जो अली वाले नहीं हो आले बैत का नाम बदनाम करते हो मैंने इससे सवाल किया नाजरीन ये अभी तक मेरे पूरे शिया को चैलेंज है मेरे सवाल का जवाब दिलवा दो मैं अंगूठा नहीं एहतजाज लगाया करता भाई, रहूंगा इबारत पेश करेगा मैं बात करूंगा लेकिन जो इन्होंने अल इख्तिसास से इबारत पेश की है दोबारा स्क्रीन पे क्यों नहीं दिखाई मैंने इनसे पहले जो मेरा टाइम खत्म हो रहा था तो मैंने कहा है कि इख्तिसास की इबारत दोबारा दिखाएं लेकिन ये मेरे मौला का फरमान क्यों छुपा रहे हैं क्यों छुपा रहे हैं मेरे मौला का फरमान इसका मतलब ये छुपाता वही है जो मुनाफिक होता है अली वाला तो कुछ भी नहीं छुपाता मैं तो बैठा हूं ना आप अल इख्तिसास की इबारत लाएं मैंने तो ऐलान भी कर रखा है बिल्कुल ओरिजिनल अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे हाथ में नहीं ये देखे कुरान है नकली मैं झूठ नकली नहीं बोल रहा साइन मेरा नकली एनआईसी के सिग्नेचर उसने ऊपर है दिखाया भाई, सुनो सुनो मैं सिग्नेचर कर दिया पहले इस अंगूठा बात क्यों नहीं लगा रहा है? मेरे पास स्टैम्प नहीं है ना मैं क्या करूं यहाँ लेके पे आओ हर ना, चीज मुहैया थोड़ी है तेरे पास लेके कागज है आओ भाई, तेरे देख पास स्टैम्प ही नहीं है, कागज है कैसे मौलवी है, प्लीज स्टैम्प जाफर ही भाई नहीं है, आप बीच में ना बोले मेरा टाइम खराब कर रहे हैं मेरा टाइम खराब कर रहे हैं दोनों अंगूठा नहीं आप लगा रहा दोनों भाई, ना ये जवाब हो फ्रॉड है गए हो हमारे साथ। अबे हैदर कर्रार के दर का नौकर हूं इसकी बाहर तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं होगी मसला ये है कि सुनो आप मौला के फरमान के साथ क्यों मुनाफिकत कर रहे हैं मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मौला का फरमान अल इख्तिसास दोबारा दिखाएं दोबारा ये नहीं दिखा सके ये मौजू ले रहे के जा रहे हैं इधर उधर मैं जिस मौजू पे करेंगे उसी पर मैं ऐलान करता हूं बात करूंगा हर हफ्ते बात करूंगा लेकिन जो नहीं, बात अल इख्तिसास की अंगूठा लगाओ, इबारत की है पहले ये कौन सी ये तो मुनाफिकाना चाल है अब मेरे पास स्टैंप नहीं है आप स्टैंप भेज दो मैं भी लगाने के लिए तैयार हूं मैं कराची स्टैम्प भेज दूं आपके लिए, यार शर्म करो, मैं अभी देख लगा रहा हूँ ये स्याही हाँ, कलम लगाओ, तोड़े भी स्याही लगा लेके देते हैं अंगूठी हम लगाओ, अंगूठी हर बात के लगाओ, लिए लगाओ, तैयार है तुम टाइम मौला का देते हैं, फरमान हम तो दिखाओ इंतजार करते हैं, अंगूठी लगाओ, अंगूठी लगा के दिखाओ, लगाओ ना, देखो सही मेरे लगाओ टाइम ना, बीच में पेन बोल से रहे हो मैं काटूंगा आप मेरा टाइम बीच में बोल रहे हो मैं काटूंगा टाइम ज्यादा बात ले अच्छी लो, की, आप मुझे टाइम बात ज्यादा नहीं ले लो, करने दे अंगूठी रहे लगाओ ना, अल्लाह यारी मेरे ये क्या फ्रॉड बात है, का अंगूठी नहीं जवाब लगा रहा नहीं भाई, दे रहा आप है बीच भाई में साहब, क्यों बोल रहे हैं मुनाजरा हार गया, नहीं आ यू रहा, साइलेंट हार गया ना, अंगूठी नहीं लगा रहा, नो 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 ये नाजुल बलाग मैं तुम्हारे यहाँ सारा सिस्टम बंदोबस्त करके आया हूँ आप मेरी इस अल इख्तिसास की इबारत का जवाब क्यों नहीं दे रहे मौला का फरमान क्यों छुपा रहे हैं मुझे अल्लाह यार इतना बता दें जो हक को छुपाए वो कौन होता है मुनाफिक होता है मोमिन होता है जवाब दो कौन होता है बोलो ना जो हक को छुपाए भाई वो मुझे वो डिपेंड हक को करता है, छुपाए कौन है कभी जान बचाने कौन के लिए है? हक को बोलो। छुपाना पड़ता है, अपने नहीं जान बचाने क्या आपने नबी सीधी सल्लल्लाहु बोला अलैहि ना। वसल्लम भी अपनी नबूवत को छुपाते थे ना नहीं शुरू नहीं में उसकी मक्के बात में, मेरे आका की बात ना करो अपनी तेरी मेरी बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में वही को छुपाते थे शुरू में, प्लीज जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दें जो हक को छुपाए मोमिन है या मुनाफिक वो डिपेंड करता है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत को छुपाते थे शुरू में, बारी टाइम हटा दिया है अल्लाह यारी की टाइम मेरी बात कंप्लीट होने दें जो मैं बात कर रहा हूँ मेरे सवाल का जवाब दें मुझे बताएं जो हक को छुपाए मोमिन है मुनाफिक अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो डिपेंड करता है, मैं हाँ या ना हाँ भैया मुनाफिक या मोमिन सिर्फ एक अर्ज बात कर रहा हूँ, करें, एक डिपेंड choice करता है करें। भाई, डिपेंड करता है, तो क्या मुनाफिक नहीं हक को छुपाए मुनाफिक है कोई ना? जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं ये है, मुनाफिक। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में हक को छुपाते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में अपनी नबूवत को छुपाते थे ना, मैंने अर्ज किया ना बार बार, इतनी औकात ही नहीं है उसको पता है कि आप मैं मुनाफिक बनूंगा हक को कौन छुपाए मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहा कि मोमिन या मुनाफिक बात इतनी है कौन है अल्लाह यारी बात का जवाब दे दें आपका टाइम शुरू हो रहा है जो हक को छुपाए मोमिन या मुनाफिक मैंने जवाब बोले। दिया जो मुझे आता है, मैंने जवाब दिया कि नहीं जो नहीं डिपेंड करता है, आप इतने बड़े ये scholar कोई हैं, जरूरी आदत नहीं है सुन्नत कि को हमेशा challenge कर रहे मसला हैं, अगर कर ली क्या हक गुलाम के बोलने साथ से बात?
دیکھو میرے بھائی، اگر حق بولنے سے کسی کی طلاق ہو جاتی ہے، اگر حق بولنے سے کسی کی جان چلی جاتی ہے تو حق نہیں بولنا چاہیے. مجھے اتنا سا سمپل سا جواب دیں. آئی کوشچن سمپل، یو آنسر سمپل. آئی کوشچن سمپل. ایک شعر ہے نا، ایک شعر سمپل. ایک شعر دیکھو، ایک شعر سناؤں. دیکھو سنو نا، بات سنو. پجن کبوتر اڑن فلائی، جو میں نے لوگ بات کر دیکھو رہا ہوں، جعفر بھائی آسمان بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ سکھائی. جعفر بھائی کیوں بول رہے ہیں؟ مناظرہ آپ کا اور ہمارا ہو رہا ہے. آپ مومن جو حق کو چھپائے مومن ہے یا منافق؟ بات ختم. اسی پر بات کریں، مومن ہے یا منافق. یہ کوئی مطلق قاعدہ نہیں ہے بھائی. یہ مطلق خود کیا نہیں ہے قاعدہ؟ تم دکھا دو قاعدہ علی. قرآن کے خلاف کہتے جو حق کو چھپائے وہ منافق ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. آپ اسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہے. تو میں نے کون سا حق چھپایا بھائی؟ حق کو چھپانے والا مومن ہے یا منافق؟ اتنا بتا دیں. حق کو چھپانے والا مومن ہے یا منافق؟ یا ایھا الذین آمنوا لا سمپل تسألوا عن جواب. شیء تبد لکم تسؤکم. قرآن مجید فرماتا ہے کہ اے ایمان والو ایسے سوالات نہ کیا کرو، اگر تسؤکم ان کا کا کیا مطلب جواب ہے؟ تمہیں پتا چلے تمہیں اچھا نہیں لگے گا. سمپل سی تو اس طرح نہیں ہے کہ ہمیشہ جو حق کو چھپاتا ہے وہ ضروری منافق ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی بعثت میں اپنی نبوت کو چھپاتے تھے. میرے سوال سمپل کا اللہ یاری صاحب جواب دے دے برادرانہ طور پہ. تیری میری دوستی پرانی ہے کہ حق کو چھپانے والا مومن ہے یا منافق. اتنا جواب دے دیں، اتنا جواب دے دیں. حق کو چھپانے والا مومن ہے یا منافق؟ آپ کا انگلش سن کے نا میں جواب دے دیتا ہوں. دیکھو یہ سفارشاری کے شعر دوبارہ سنا ہے. یہ شعر دوبارہ میں سنا لیتا ہوں. اس کو چھوڑیں. شعر پڑھنے دو نا، شعر پڑھنے دو نا بھائی. بات عزت و عظمت. اللہ یار جعفر بھائی پلیز آپ نہ بیچ میں نہ بولیں، آپ بیچ میں نہ بولیں. جو اللہ یاری کے ساتھ ہم بات کریں، میرا بھی باسط بھائی تم سے بات کر سکتا ہے. اگر آپ کو زیادہ بیچ میں بات کرنے کے لیے تو اس سے علیحدہ میں بات کر لے. جاوے یہ بیٹھے ادھر آنا تھوڑا سا. مجھے اللہ یاری صاحب اتنا جواب دے دیں. یہ باسط صاحب سے بات کر لیں جعفر بھائی کو بات کرنے کی. غلط بات ٹھیک ہے، یہ میرا آپریٹر ہے. سنیں، حق کو چھپانے والا مومن ہے یا منافق؟ یہ اللہ یاری غلط ہے جواب بھائی، دے یہ دیں. غلط. نہیں آپ کیوں نہیں جواب دے رہی؟ تو قرآن کی اصطلاح ہے. قرآن اچھا ٹائم 9 منٹ ہو گیا، اب مجھے 5 منٹ دے دو بھائی. 9 منٹ میرے ہو گیا. سوال کا اسی کا جواب دے دے، بات ختم. چل حق کو چھپانے والا مومن ہے یا منافق؟ اب ہی جواب دیتے. نہیں حق کو چھپانے والا اب مومن ہے میرے یا 5 منافق؟ منٹ ہے بھائی. اب میرے 5 منٹ ہے، ٹھیک ہے نا. میں جواب نہیں دیا، 9 منٹ نہیں لوں گا، میں صرف 5 منٹ لوں گا. محترم ناظرین، ایک دفعہ پھر تکرار کرتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ابو بکر عمر کا اسلام قرآن اور شیعہ تفسیر کے روح سے ثابت کریں گے. یہ نہ قرآن سے کوئی گفتگو کر رہے ہیں، نہ شیعہ تفسیر سے. یہ ایک سوال اپنا دہرا رہے ہیں کہ کتاب اختصاص میں سے فلان مطلب مجھے دکھاؤ. اس سوال کا جواب ہم 4-5 مرتبہ شروع میں دے چکے ہیں. جیسے میں نے اعلان کیا کہ ایک سوال کو بار بار جواب دینا وہ فضول کام ہے، وہ بجا نہیں آتے. ہمارا موضوع یہ ہے. بس میری باری، میں نے 5 منٹ لینا ہے نا. میں نے 9 منٹ نہیں لینا، میں نے 5 منٹ لینا ہے بھائی. میں نے 5 منٹ میں ضائع نہ کروں. تو عرض یہ ہے شیخ صاحب کہ پہلی بات یہ ہے کہ میرا جو ادعا ہے کہ ابو بکر عمر کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ میں آپ کے کتب سے اس دلیل کے بنا پر کہ انہوں نے اذیت آل رسول کی ہے، دشمنی رسول کی ہے، اور دشمن رسول اور جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتا ہے، آل رسول سے بغض رکھتا ہے، دشمنی کرتا ہے، اور یہ وہ مسخے سے مسلمان ہو سکتے. یہ بہت واضح ہے. اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہوتے تو آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی نہ کرتے، اور اگر ان کی خلافت صحیح ہوتی تو اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کو گرد جلانے کی وہ دھمکی کی باری نہ آتی. ان کے خود اہل بیت علیہ السلام سب سے آگے ہوتے ہیں ان کی خلافت کو ماننے والے. ٹھیک ہے نا. تو آپ جو ادعا کر رہے ہیں کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والے لوگ ہیں، تو آپ نے میرے بھائی اس سوال کا کیوں جواب نہیں دیا کہ آپ ان کے دشمنوں سے جو آپ کی کتابیں بری پڑھی ہیں کہ انہوں نے آل محمد علیہ السلام سے دشمنی کیا، آل محمد علیہ السلام پہ تقدم حاصل کیا ہے، فدق انہوں نے چوری کیا، انہوں نے خلافت پہ غضب کیا، آل محمد علیہ السلام کے گھر کو جلانے کی دھمکی دیا، پر آگ لے کے آئیں، تو آپ اس بات ان کے دشمنوں سے کیوں تبرہ نہیں کرتے؟ آپ نے سوال کا بالکل جواب نہیں دیا شیخ صاحب. میں نے پوچھا آپ سے، بار بار آپ سے پوچھا کہ دشمن رسول مسلمان ہے یا کافر ہے. آپ نے کہا آپ کی باری نہیں، بعد میں جواب دیں گے. ابھی بعد میں بھی جواب نہیں دیا آپ نے. ابھی آپ کو 9 منٹ آپ نے لے لی، اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی مسلمان ہے، یہ جواب نہیں دے رہا بھائی شخص. میں نے اپنے باری میں بھائی ان سے بار بار پوچھا، انہوں نے جواب نہیں دی. کہا بعد میں بھی اس نے جواب نہیں دیا. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ دشمن رسول کون ہے. دشمن رسول ان کے خلیفہ اول، خلیفہ ثانی ہے. ملاحظہ کریں، یہ کتاب الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی جزء اول سنہ 2001 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں، یہ روایت عبد الرحمن بن عوف عن ابی بکر ہے. یہاں پر
صفحہ نمبر 89 میں یہ ابو بکر کی روایت ہے کہ اس نے مرتے وقت اس نے یہ اعتراف کیے تھے عبد الرحمن ابن عوف سے. وَأَمَّا الثَّلَاثُ اللَّاتِي وَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْهُنَّ، اس نے کہا، ابو بکر نے کہا کہ ایک ایسا فعل ہے کاش میں وہ کبھی بجا نہ لاتا. مرتے وقت ابو بکر نے اعتراف کیا. اور یہ احادیث مختارہ کی ساری احادیث صحیح ہیں. ان کے بہت بڑے بڑے محدثین نے اس کی شہادت دی ہے، جیسے ذہبی صاحب نے، جیسے ابن حجر صاحب نے، جیسے خود مقدسی صاحب خود نے. 3 ایسے افعال ہیں کہ میں کاش ان کو بجا نہیں لاتا. ان میں سے جو پہلا فعل ہے کہ کاش میں کبھی بجا نہ لاتا، فوددت انی لم اکن کشفت بیت فاطمہ او ترکتو. اے کاش، ابو بکر مرتے وقت کہتا ہے، کاش میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی بے حرمتی نہ کرتا، یا میں اس کو گھر کو اکیلے چھوڑ دیتا، بھائی ان کے گھر کی طرف کوئی حملہ نہ کرتا. وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَى الْحَرْبِ، اگرچہ وہ اپنے گھر پہ میرے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے. تو یہ پتہ چلا، دیکھو میرے بھائی، جس گھر میں اگر کسی شخص کے خلاف اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں ان کے خلاف جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، تو پتہ یہ ہے کہ وہ اسلام اور نبی کے دشمن ہے. کیونکہ علی مرتضیٰ علیہ السلام، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ایسے لوگ نہیں ہیں کہ نبی کے مخلص صحابہ کے ساتھ وہ جنگ کی تیاری کریں. یہاں پہ ابو بکر خود اعتراف کر رہا ہے کہ یہ لوگ جنگ کی تیاری کر رہے تھے، میرے خلافت کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے. تو پتہ چلا کہ اس کی خلافت ہی باطل ہے، کیونکہ علی مرتضیٰ علیہ السلام آل رسول، کیونکہ میں نے حدیث دکھا دی کہ جس کے خلاف یہ لڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. تو یہ پتہ چلا کہ ان کی خلافت کیا ہے، کہ ان کی خلافت کیا ہے، کہ ان کے اگر اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں شامل تھے. ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعلان جنگ میں. اور پھر اس شخص کا یہ اعتراف کرنا ابو بکر صاحب کا کہ کاش مرتے وقت کہ کاش میں ان کے گھر پہ حملہ نہ کرتا، چاہے وہ اپنے گھر میں میرے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے. تو شیخ صاحب میری طرف ذرا دیکھنا، کتاب نیچے رکھنا، اپنی باری میں پڑھ لینا کتاب، کوئی بات نہیں. اب میری بات کے جواب، یہ آپ کی کتاب ہے نا، یہ کتاب کافی تو نہیں ہے، کتاب سلیم تو نہیں ہے، یہ قم کی مطبوع کتاب نہیں ہے. آپ کے کبار محدثین کے یہ کتب ہیں، یہ ابو بکر کے اپنے الفاظ ہیں. شیخ صاحب ابو بکر مرتے وقت اس کا کیا اعتراف ہے؟ کاش میں زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملہ نہ کرتا. تو اس نے حملہ کیا نا. جو آل رسول پہ حملہ کرے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ شیخ صاحب، وہ کیسے قرآن کا تابع، نبی کا محب ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے سمجھا دیں، ہم سمجھنا چاہتے ہیں، ہم شیعہ آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں. بسم اللہ کریں، 5 منٹ میرے ختم. آپ کا ٹائم دیکھیں بھائی، انہوں نے مجھ سے پہلے جو بات ابتدا کی چل رہی تھی، یہ اس سے انحراف قطعی طور پہ کر رہے ہیں. میرا شروع سے دعویٰ یہی رہا ہے اپنے ٹائم میں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرمان کے اندر وہ جملہ دکھا دو، ان کی جرت ہی نہیں ہو رہی. یہ لے گئے دروازہ توڑنے کو، پھر اسی بات کو لے کے بیٹھ گئے. میں سائن بھی کر چکا ہوں، اور میں نے ابھی اسٹیمپ منگوایا ہے، میں ابھی انگوٹھا لگا، اس پہ میں بات کروں گا. ٹھیک ہے، اس پہ میں بات کروں گا. دیکھو میں اسی پہ مناظرہ کروں گا، لیکن پہلے یہ مولا کے فرمان کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ انگوٹھی لگا دی بھائی، انگوٹھی لگا، انگوٹھی پہلے دکھاؤ، انگوٹھی پہلے دکھاؤ. میں لگا رہا ہوں انگوٹھی پہلے دکھاؤ. ایک منٹ ادھر دکھاؤ، سند دکھاؤ انگوٹھی لگا کے. یہ ہو گیا، اب لگ گئی انگوٹھی. نہیں وہ انگوٹھی غلط، کسی اور کی لگا دی، وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح انگوٹھی نہیں ہے وہ بھائی. کیا چیز ہے گول سا، ٹائم میں نہ بولو. میں نے سنو، کیا چیز نہیں تمہیں بھائی پتا چلے گا. انگوٹھی سے لگاؤ کی ہڈی بناؤ. میں ساری تفاسیر لے کے آیا ہوں. سنو، پہلے آپ میرے بیچ میں نہ بولیں، میں آپ کے ٹائم میں نہیں بولا، آپ میرے ٹائم میں نہ بولیں. کوئی بات نہیں، آپ کا نام کیا ہے. پہلے سوال تو میرا تھا، اس پر بجائے اس کا جواب دیتے انہوں نے الٹا دوسرا سوال کے اوپر میرے اوپر سوال کر دیا. یہ کون سا اصول و قاعدہ ہے کہ میں تو سوال کر رہا ہوں کہ بھائی اس عبارت کے اندر، مولا کے فرمان کے اندر لفظ مذمت دکھا دو. سائل نے یہ کہا ہو، یہ تو وہ تو دکھا نہیں رہے، اور یہ لے کے بیٹھ گئے تاریخ تبری کی بات کو. اور اس کے اوپر میں تو پہلے طے کر چکا ہوں کہ میں مناظرہ کروں گا، اور کتب شیعہ کی روشنی میں کروں گا، اور میں ثابت بھی کروں گا کہ یہ جھوٹی روایت ہے. میں نے سین بھی کر دیا ہے. آپ بات سنیں، میرے ٹائم میں نہ بولیں. یہ دانت سب کے آپ کے دیکھے ہوئے ہیں، آپ جب بکلاٹ کا شکار ہوتے تو دانت نکالتے ہیں. میں نے اسے کہا ہے، پلیز سائلنٹ، میں نے اسے کہا ہے کہ مولا کے فرمان کے اندر لفظ مذمت دکھا دو. اس کے بعد سورہ حجرات کے اوپر بات ہو رہی ہے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ایمان کے اوپر بات کر رہا ہوں.
اور باقاعدہ طور پہ میں شیعہ کتب کی 11 تفاسیر لے کر آیا ہوں، 11 تفاسیر بمائے دکھایا حوالہ، کیوں نہیں؟ ہر وہ پوری ساری جلدیں، اور جس شیعہ کو بھی میں حوالہ دوں گا، چاہیے ہوگا ابھی میرا واٹس ایپ نمبر ہے میں دے رہا ہوں، اس کے اوپر جو ہے نا میں کتاب بھیج سکتا ہوں، حوالہ خود دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کی جو منافقانہ چالیں ہیں، یہ میں اس کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ ساری کتابیں لے کے آیا ہوں۔ انگوٹھی کیوں نہیں لگائی پر؟ سنیں میری بات، بات سنیں۔ سلو موشن میں، سلو موشن میں۔ میں نے کہا ہے کہ مولا کا، میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے یار، جو بندہ اتنا بڑا دعویٰ، نہیں آپ کا سلو موشن ہو گیا ہے، آپ کا موشن لگ رہا ہے، اسی وجہ سے وہ چائے میں میں نے کہا ہے مولا کے اندر لفظ مذمت دکھا دو آپ کے فرمان کے اندر، میں شیعہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ یہ بار بار میں دعویٰ یہ کر رہا ہوں اختصاص کی عبارت دکھائیں، یہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ اچھا ایک بات، یہ پہلے اختصاص کی عبارت دکھائیں کہ میں نے اپنے سوال سے انحراف نہیں کیا، میں نے کوئی اور مدعا شامل نہیں کیا اس میں، یہ بار بار اور مدعوں کو شامل کر رہا ہے، تو یہ اس بات کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ شیعہ قوم اس سے کیوں نہیں پوچھتی کہ اللہ یاری تو ہمارا جو ہے نا بڑا مناظر ہے، وہ آپ سے سوال یہ کر رہا ہے کہ جو ہے نا کہ مولا کے فرمان کے اندر لفظ مذمت دکھاؤ، سائل نے لفظ مذمت کہا ہو، وہ شیعہ بننے کے لیے تیار ہے، پوری مسجد سے میں تم دکھا دو، یہ شیعہ قوم اس سے مطالبہ کرے، یہ میرے دعوے کے، یہ میرے بات کا جواب ہی نہیں دے رہا۔ اور پھر دوسری بات میں نے یہ بات کہی اسی کے ضمن میں کہ میں نے کہا کہ جو حق کو چھپائے وہ مومن ہے یا منافق، اس نے ابھی تک جواب نہیں دیا، حالانکہ قرآن کے اندر واضح کئی کثیر مقامات پر ہے کہ جو ہے نا جو حق کو چھپانے والے ہیں وہ منافق ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ میں اپنی بات پہ قائم بیٹھا ہوں، اور اللہ یاری جو ہے نا ادھر ادھر گھما کے بجائے الاختصاص کی عبارت دکھائیں، یہ دوسری جگہ سے انحراف کر رہے ہیں۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں میرا مناظرہ اسی پہ سب پہ کروں گا، ٹھیک ہے نا، لیکن پہلے جو بات ہے اس عبارت کے اوپر بات کرے، مجھے یہ جو ہے نا یہ مطمئن کرے، اس کے بعد ہم سورہ حجرات کی آیات پر آ رہے ہیں، بحث کریں گے تمام تفسیروں پر، انشاءاللہ ایمان شیخین ثابت ہوگا، اور اس کی بھی میں منافقت ثابت کروں گا کتب شیعہ سے اور تاریخ شیعہ سے اور نہج البلاغہ سے، مولا کے فرمان سے، اور فرمان میرے آقا میرے سید امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں شخص کی بھی منافقت ثابت کروں گا۔ میرے سوال کا جواب دے۔ ایک منٹ زیادہ لے لے، ایک جی منٹ آ زیادہ جائے، لے۔ میں نے بیچ میں بولا تھا آپ کو ایک منٹ بالکل میں زیادہ لے بیٹھا لو۔ ہوں، نہیں میں نے ایک منٹ کہیں نہیں زیادہ جانا، لے۔ پروگرام میں جانا تھا، میں نے کینسل کر دیا۔ ایک منٹ زیادہ لے لو شیخ صاحب، ایک منٹ زیادہ لے لو، میں نے بیچ میں بولا تھا۔ نہیں آپ بات کریں، میں نہیں لیتا، ہم سوغات اہل بیت کے در سے لیتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے اور کہیں سے نہیں۔ چلیں میرے محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع مناظرت تھا، ابو بکر مسلمان تھے، عمر مسلمان تھے یا نہیں تھے، یہ میں قرآن اسی اور پہ شیعہ بیٹھا ہوں۔ تو تفسیر سے ثابت کریں گے، یہ نہ قرآن سے استدلال کر رہے ہیں نہ شیعہ حدیث سے تفسیر ثابت کر رہے ہیں۔ ایک سوال کو بار بار دہرا رہے ہیں جس کا ہم نے 5-6 دفعہ پہلے جواب دے چکے ہیں، تو اس کو مزید ابھی دے دہرانے دو، کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی کیوں نہیں دے رہے؟ ابھی کیوں جواب دے نہیں چکے دے ہیں رہے؟ نا، جواب دے چکے ہیں بھائی، جواب نہیں میرے کو کیوں ابھی نہیں دے رہے؟ ابھی میرے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں ان کے عدم اسلام پر، تو میں مزید میں نے دلائل پیش مومن اور کرتا ہوں۔ منافق کی بات کی، آپ نے وہ حق کو چھپانے والے کی اس کا جواب نہیں دیا۔ میں نے اس کا بھی جواب دے دیا، میری باری میں نہ بولے نا مولا شیخ کا صاحب، فرمان کے میری اندر باری لفظ میں نہ بولے نا، مذمت دکھا دیں، اللہ یاری صاحب میری میں ادھر ہی باری میں نہ آپ کی بولا چیز کرے میری شیخ ہاتھ صاحب، میں قبول کروں گا۔ میری باری میں نہ بولے، پچھلے بھی آپ نے 9 منٹ لے لیے بھائی۔ ٹھیک اچھا شیخ صاحب، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو عرض یہ ہے کہ اس کے آپ کے سوالات کے جواب دے چکے ہیں ہم۔ جو حق کو چھپاتا ہے بھائی صاحب، اس طرح نہیں ہے، تو بہت دفعہ ہوتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آغاز بعثت میں حق کو چھپاتے تھے، اپنی نبوت کا اظہار نہیں کرتے، سب مسلمانوں کو کیا پتہ کہا ہے۔ یہ جملہ دوبارہ ہاں میرے بالکل، آواز تھوڑی آپ کو سمجھ نہیں آئی، بعد دوبارہ میں اس کو سن ریپیٹ لینا، کریں۔ بات سن لینا۔ یہ کتاب ہے میرے محترم مناظرہ ناظرین، میرے صحیح سے ہو رہا ہے؟ بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، سنہ 2001 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہ صفحہ حدیث نمبر 4625، حدیث نمبر صفحہ نمبر 818، یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا ماحول بتا رہے ہیں۔ فرمایا کہ انہو لیجاؤ برجال من امتی فیؤخذ بہم ذات الشمال، میرے امت کے کچھ مردوں کو لایا جائے گا اور ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ اچھا لے کے جایا جائے گا، معاف کیجیے گا، ہاں جی، کیمرہ کیوں آف ہو گیا؟ عبارت غلط پیش کر رہے ہو۔ لے کے جایا جائے گا، یہ اچھا۔ فاقول یا رب اصحابی، تو میں کہوں گا کہ یا رب یہ میرے صحابہ ہیں، میرے صحابہ ہیں۔ فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں۔
فیقال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان ہؤلاء لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، یہ اس وقت سے جب آپ کی وفات ہوئی ہے، یہ اسی لمحے یہ مرتد ہو گئے تھے۔ شیخ صاحب جی یہ بولے صحابہ جو مرتد ہوئے ہیں، سوال آپ سے یہ ہے، مرتد ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی مرتد ہوئے نا؟ میں نے ابھی آپ کو احادیث دکھا دی کہ یہ لوگ انہوں نے آگ لگانے کی دھمکی دی ہے نا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، خلافت اپنی بتا دی ہے، اور وہ موضوع یہ کا ہی، آپ بات مجھے کا حصہ بتائیں ہے۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی جو صحابہ مرتد ہو گئے، ان کا وجہ ارتداد بت پرستی نہیں ہے، کسی نبوت کا ادعا نہیں ہے، ان کا وجہ ارتداد کیا ہے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا، دین میں بدعت داخل کرنے کی وجہ سے وہ مرتد ہو گئے۔ اور یہ کب انہوں نے بدعت داخل کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بالکل ساتھ ہی، بالکل ساتھ ہی۔ تو آپ مجھے بتائیں یہ سوائے ابو بکر کے خلافت کے کیا چیز ہے بس کہ بات نبی سمجھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی صحابہ مرتد ہو گئے؟ ٹھیک ہے نا؟ وجہ ارتداد کیا ہے؟ دین میں بدعت داخل کرنا۔ ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، جانشین، عمر کو بھی نہیں بنایا، انہوں نے اپنی حکومت بنا دی۔ اس حکومت کے خاطر انہوں نے کہا کہ ہم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو آگ لگائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ مجھے بتائیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا ہے اس حدیث میں بخاری میں کہ میرے وفات کے ساتھ ہی میرے صحابہ مرتد ہو جائیں گے، میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، اللہ کہے گا انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی ہیں، اللہ فرمائے گا کہ یہ آپ کے وفات کے ساتھ ہی مرتد ہو گئے تھے جی، اسی وقت جب آپ کی وفات ہو گئی آپ کی یہ ان کی ارتداد ہوئی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں یہ سوائے ابو بکر کے خلافت کے کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ابو بکر کے خلافت کی خود عمر صاحب کی کہ روایات موجود ہے کہ اس نے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اس کا بیعت فلتا تھا، اس کا بیعت فلتا تھا۔ میں آپ کو دکھاؤں ابو بکر کے بیعت کے فلتا ہونے کی، آپ کے اپنے کتاب بخاری میں موجود ہے، بلکہ میں اس سے پہلے یہ مسلم کی حدیث دکھاؤں، میرے پاس 1 منٹ موجود ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، پھر مسلم کی حدیث بھی دکھاؤں گا۔ یہ بخاری میں ملاحظہ کریں، یہ حدیث نمبر ہے صفحہ نمبر 1275 ہے، حدیث نمبر 7218 7218۔ عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ نہیں بنا، ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی ابو بکر وان اترک فقد ترک من هو خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر نے مرتے وقت اعتراف کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ بخاری کی حدیث ہے 6830 ہے، یہاں پر عمر صاحب کا خطبہ ہے، لا يخترن امرأ ان يقول انما كانت بيعة ابي بكر فلتة وتمت الا وانها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها۔ یہ عمر کا اپنا خطبہ ہے کہ ابو بکر کا بیعت فلتا تھا، ایک بہت بڑی غلطی تھی، اس کا شر متوقع تھا، جنگ نہیں ہوا بھائی اس کی خلافت پر۔ تو اب میں نے ثابت کر دی نا میرے محترم ناظرین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کے ساتھ ہی دین میں بدعت داخل کیا گیا ہے، اور وہ وجہ ارتداد صحابہ ہے۔ اب ان سے میں نے سوال کیا، میں نے دکھا بھی دیا کہ ابو بکر کی بیعت جو ہے وہ بدعت ابو بکر کی بیعت ہے۔ اب ہمیں بتائیں کہ ابو بکر کی بیعت اگر وہ نہیں ہے تو کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جس کی وجہ سے آپ صحابہ کا ٹائم مرتد ہو ختم، گئے۔ جی میرا ٹائم ختم ہے، آپ کا ٹائم آپ ختم، بسم اللہ کریں، شیخ صاحب بسم اللہ کرو۔ اس قلم کو پکڑو۔ اللہ یاری صاحب نے پھر وہی اپنا دوہرا معیار اختیار کیا، بجائے مجھے اس بات کا مولا کا فرمان کا جواب دیتا، لیکن میرا مدعا وہی رہے گا۔ میں صرف ایک بات اسی کے ضمن میں بات کر رہا ہوں، بقول ان کے کہ سارے صحابہ معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہے نا سارے صحابہ مرتد ہو گئے، استغفر اللہ العظیم، حضور کی وفات کے ساتھ انہوں نے۔ لیکن میرا دعویٰ یاد رکھیں، تمام شیعہ بھی اور سن رہے ہیں، سنی بھی دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا ہے کہ مولا کے فرمان کے اندر جو ہے نا تم مجھے وہ دکھا دو کہ جو ہے نا یہ کس کی مذمت میں نازل ہوئی۔ یہ حضرت صاحب نہیں دکھا رہے، لیکن آپ خاموش رہیں، دانت نہ نکالیں۔ میں اسی بیعت کے اوپر آ رہا ہوں صرف 1 منٹ کے لیے، ورنہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا ہے کہ جو ہے نا جو حق کو چھپائے اس کو مومن کہتے ہیں یا منافق کہتے ہیں، تو انہوں نے یہ خاموش بن گئے، یہ اتنا جواب بھی نہ دے سکتے۔ یہ آپ کے عالمی ورلڈ اسلامک اسکالر شیعہ یہیں پنچر ہو گیا اور جواب نہ دے سکا، جہاں قرآن جگہ جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ حق کو چھپانے والے منافق ہیں۔ اچھا، اب رہی بات، میرا یہ مدعا ہے، دعویٰ ہے،
صرف میں یہاں پر ایک بات کر رہا ہوں اللہ یاری کو، جو انہوں نے یہ بات کی، یہ کوشش کر رہے ہیں بار بار، کیونکہ یہ شیعہ حضرات منطق پڑھتے ہیں نا، تو منطق ہم نے بھی پڑھی ہے کہ یہ عقل سے کھیلتے کہ کہیں نہ کہیں جواب تو ہم سے بن نہیں پا رہا، تو کہیں موضوع کو دوسری گلی میں گھسیڑیں تاکہ تھوڑا سا نکلنے کا رستہ مل جائے۔ اب ان کے پاس کوئی رستہ بچا نہیں ہے، اب یہ یہاں آ گئے اسی بات کے اوپر۔ میں نے کہا ہے کہ آپ جس پر بھی بیعت کے اوپر بات کریں گے، اس بات کا تعلق بیعت پر ہے۔ بات موضوع ہمارا یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے ایمان پر بات کریں گے تفسیر شیعہ کی روشنی میں سورہ حجرات پہ، اور یہ پھر میں نے 2 سوال کے جواب بھی نہیں دے رہے سورہ حجرات، یہ پہلے 2 سوال کے جواب دے تو میں سورہ حجرات پہ جاؤں، لیکن بقول اس کے انہوں نے کہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے، سارے تو نہیں، یہ سارے نہیں۔ اپنی تفاسیر سے دکھائیں گے اور مولا کا فرمان بھی دکھائیں گے، یہ اپنا ان کا استدلال ہے۔ اور میں 12 اماموں میں سے سارے اماموں کو مانتا ہوں، پر حق مانتا ہوں، اور ان کے در کا غلام ہوں، ان کا نوکر ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کسی بھی ایک امام کی تفسیر دکھا دیں گے کہ کوئی بھی صحابہ جو ہے نا حضور کی وفات کے ساتھ مرتد ہو گئے، ورنہ اس کا اگر اپنا استدلال یہ نہ دکھا سکے تو پھر جو ہے نا یہ آپ سے قوم سے معافی مانگیں گے، یہ میرا مدعا ہو گیا، اور یہ شیعہ حضرات اس بات پہ قائم رہیں گے۔ اچھا، باقی رہی ارتداء، انہوں نے کہا کہ خلافت، میں صرف رک کر ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں، یہ تمام تر شیعہ دیکھ لیں، یہ بکلاٹ کا شکار تو حضرت صاحب پہلے ہو گئے۔ یہ کتاب ہے ناظرین، دیکھیں، نہج البلاغہ، امامیہ کتب خانہ، مغل حویلی، یہ لاہور کی چھپی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ ہمارا کتب خانہ نہیں ہے، یہ شیعہ کا کتب خانہ ہے۔ اب اس کو شرح کس نے لکھی ہے؟ جناب ان کے حجت الاسلام علامہ مفتی ناصر حسین جعفری، جن کو مدث اللہ العالی موالی سب کچھ کہتے ہیں۔ یہ دیکھو حضرت صاحب کی تصویر بھی ہے، اور ہم حق والے ہیں، چھپانا منافقوں کا کام ہے، جو ہم حوالہ پیش کر رہے ہیں۔ اچھا جی، مولا کائنات علی المرتضیٰ کا فرمان سنو، سارے سنو، شیعہ بھی سنو، سنی بھی سنو، میرے مولا کا فرمان کیا ہے؟ وَمِن کتاب اللہ علیہ السلام، یہ میرے مولا کا فرمان ہے، یہ میرے مولا کا خطبہ ہے، یہ میرے مولا کا خطبہ ہے، جو حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خلافت پہ قبضہ کیا اور بیعت پہ قبضہ کر لیا، اس پہ خلافت پہ قبضہ کر کے مرتد ہو گئے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اب میں عبارت پڑھ رہا ہوں، میرے کو 1 منٹ دے دیجیے گا میں تاکہ ترجمہ بھی کر سکوں۔ میرے آقا مولا کائنات علی المرتضیٰ کیا ایک خط لکھ رہے ہیں، یہ میرے مولا کا فرمان ہے۔ وَمِن کتاب لَهُ علیہ السلام، یہ مکتوب نمبر 6 ہے، اس کے اندر لکھا جا رہا ہے کہ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 643، تمام شیعہ دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ کتاب ہے الہ معاویہ تھا، مجھے خطبہ پورا کرنے دیں، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں۔ وَمِن کتاب اللہ علیہ السلام الہ معاویہ تھا، اور یہ خط ہے میرے آقا مولا کائنات علی المرتضیٰ کا معاویہ بن سفیان کی طرف، کہتے ہیں کہ انہو یعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان فلم یکن لشاہد، عبارت سارے شیعہ سنیں، ان یختارا ولا للغائب ان یردہ وانما الشورى للمہاجرین والانصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله ردا فإن خرج من امرهم خارج بطعن او بدعة رده الى ما خرج منه۔ اب وہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے آقا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ لوگوں، یہ خط ابو سفیان کی طرف ہے، یا حضرت معاویہ بن ابو سفیان کی طرف ہے۔ وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے ابو بکر و عمر عثمان کی بیعت کی تھی، انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی۔ ترجمہ کر رہا ہوں، جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے اور اس کی بنا پر جو حاضر ہیں اس پر نظر ثانی کا حق نہیں۔ 1 منٹ، ایک بار خطبہ مکمل کرنے دیں، خطبہ مکمل کر رہا ہوں۔ ان پر نظر ثانی کا حق نہیں جو حاضر ہیں، اور جو پر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں، اور شورا کا حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے،
وہ اگر کسی پر ایکا کر لیں، اسے خلیفہ سمجھ لیں، یہ میرے مولا کا فرمان ہے، تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے۔ اور مجھے شیعہ یہ بتایا حسن اللہ یاری صاحب، حضرت اگر وہ صحابہ مرتد معاذ اللہ، کیا کافروں کا طریقہ میرے مولا اپنا سکتے ہیں؟ یہ مجھے جواب دیں گے، ورنہ میرے مولا کی ذات پہ تہمت لگانے پر 1000 بار لانا۔ تو یہ میرے مولا کا خطبہ ہے، میں نے حوالہ دے دیا۔ اگر وہ مرتد ہے تو حضرت علی کی بیعت کو کہاں رکھو گے، اصول کو کہاں رکھو گے؟ پھر آگے جملہ بھی کہہ رہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے، کہ اللہ یاری بتائیں کہ قرآن میں دکھا دیں، مصطفیٰ کے فرمان میں دکھا دیں، مولا کے فرمان میں دکھا دیں کہ کیا کافر کے لیے بھی اللہ کی رضا ہے، منافق کے لیے بھی اللہ کا رضا ہے؟ اللہ کی رضا تو مومنوں کے لیے ہے، رضی اللہ عنہم ورضوان۔ آؤ، میں نے اس بات کا جواب دیا ہے، لیکن میرے 2 اصول وہ ہیں، اس پر اللہ یاری جواب دے۔ آپ اچھا 7.5 منٹ فیصلہ میرے مولا کا ہے، 7.5 کسی کا منٹ فیصلہ نہیں ہے۔ 7.5 منٹ میں رہے، ٹھیک ہے، جی بالکل ہے، بالکل ہے۔ تھینک یو سر۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے نہج البلاغہ کا ایک لیٹر پڑھا ہے، بھائی یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے۔ آپ سن لیں نہج البلاغہ کے سارے احادیث سن لیں، پلیز پلیز خاموش۔ نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں سب احادیث شیعہ احادیث نہیں ہیں۔ وہ نہج البلاغہ کا مصنف وہاں سے بہت سارے احادیث وہ روایت کرتا ہے جو مخالفین کے کتب سے ہے۔ یہ پھر فریز ہو گیا، سلو موشن ہو گیا جی۔ یہ کتاب اس ایسی روایت کو جو یہ کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ سے پہلے، نہج البلاغہ کے جو مصنف ہے 5ویں صدی کا عالم ہے، 5ویں صدی، 4تھی صدی 5ویں صدی کا عالم ہے۔ ان سے بہت پہلے ابن قتیبہ الدینوری نے اپنے کتاب الامامہ والسیاسہ میں نقل کی ہے۔ یہ ابن قتیبہ الدینوری کے کتاب الامامہ والسیاسہ جزء اول چاپ دار الاضواء ہے۔ یہاں پہ کتاب علی الی معاویہ مرہ ثانیہ، یہ وہی کتاب ہے، خط صفحہ نمبر 113 میں، یہ جماعت مخالفین کی کتاب ہے، اس میں یہی حدیث وہاں اس نے روایت کیا ابن قتیبہ نے۔ اور وقع صفین میں اس کتاب کو نصر ابن مزاحم منقری جو شیعہ ہے، اور یہ نہج البلاغہ سے پہلے ہے، اس نے بھی روایت کی ہے، اس نے بھی مخالفین کے طریق سے روایت کیا۔ یہ کتاب وقع صفین لنصر ابن مزاحم المنقری، جلد نمبر، اور یہ ایک ہی جلد ہے، سنت 1382 میں، یہ مصر میں حلبی میں چھپی ہوئی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہاں پر شعبی سے روایت کرتا ہے۔ یہ شعبی کون ہے؟ عامر ابن شراحیل الشعبی، اس سے روایت کرتا ہے۔ اسی خطبے کو کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے خط لکھا ہے معاویہ کو، یہی الفاظ جو نہج البلاغہ میں ہیں اس میں لکھا ہے۔ تو یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے۔ میں نے بہت دفعہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نہج البلاغہ ایسی کتاب نہیں کہ اس کے سب روایات شیعہ روایات ہوں۔ مصنف نے خطبے میں اس کتاب کی شروع میں بیان کیا ہے کہ میں ایک ایسی کتاب جمع کروں گا کہ اس میں جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے بہت جو فصیح بلیغ کلام ہے میں ان کو جمع کرتا ہوں۔ اس نے کوئی وعدہ نہیں دیا کہ صرف شیعہ طرق سے روایت کرے گا، اور اس نے کوئی طریق کا ذکر بھی نہیں کیا مصنف نے، کیونکہ وہ محدث نہیں تھے، شریف رضی رحمہ اللہ۔ اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، انہوں نے ایک اور سوال ہم سے کیا کہ جماعت خلفاء کے جو ارتداد ہے، کیا اہل بیت علیہ السلام نے بھی اس کو بیان کیا ہے؟ کسی یہ تفسیر سے دکھائیں۔ تو میں ان کو دکھا دیتا ہوں، یہ بہت زیادہ ہے ہماری کتب میں، کہ اہل بیت طاہرین 12 ائمہ علیہم السلام نے خلفائے ثلاثہ کے عدم اسلام کو انہوں نے بیان فرمایا۔ ملاحظہ کریں، یہ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 7 سورہ مجادلہ، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر۔ 3 آدمی آپس میں نجوا سرگوشی نہیں کرتے، اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے۔ 4 آدمی آپس میں نجوا سرگوشی کرتے، 5واں اللہ ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ اس سے کم اللہ ہر جگہ سننے والا ہوتا ہے۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، پھر اللہ ان کو بتا دیتا ہے یوم القیامہ کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے۔ ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہ آیا ہے قرآن مجید میں سورہ مجادلہ میں، اس کا شان نزول کیا ہے؟ ملاحظہ کریں، یہ سورہ روضۃ الکافیہ ہے، مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی جزء 8۔ ملاحظہ کریں، یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 179 میں، حدیث نمبر 202 ہے۔ اسی آیہ کے ذیل میں ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، کہ 3 آدمی اگر نجوا کرے آپس میں سرگوشی کوئی منصوبہ بنانا ہے، چوتھا اللہ ہوتا ہے سن لیتا ہے، 4 منصوبہ بنائے 5واں اللہ ہوتا ہے سن لیتا ہے۔ اچھا، قال نزلت هذه الآية في فلان وفلان وأبي عبيد الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسالم مولا ابی حذیفہ والمغیرہ بن شعبہ۔ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے فلان اور فلان کے متعلق، اور ابو عبیدہ الجراح اور عبد الرحمن بن عوف اور سالم مولا ابی حذیفہ اور مغیرہ بن شعبہ، حیث كتبوا الكتاب بینہم وتعاہدوا وتوافقوا، انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا، جیسے انہوں نے انگوٹھی لگائی نا آج،
اسی طرح ان کے سلف نے، شیخین نے، ابو عبیدہ جراح نے، سالم مولا حذیفہ، عبد الرحمن انہوں نے آپس میں ایک کتاب لکھا تھا، معاہدہ کیا تھا، اس میں انگوٹھی لگائی تھی انہوں نے. اس میں کیا عہد کیا تھا؟ لئن مضى محمد لا تكون الخلافة في بني ہاشم. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ بھی نہیں بولا تھا، محمد اگر دنیا سے مر جائیں، ان سے جان چھوٹ جائے، تو ہم بنی ہاشم میں امامت نہیں جانے دیں گے، علی علیہ السلام کو امامت نہیں دیں گے. ولا النبوة ابدا، بنی ہاشم امام بھی ہو اور خلیفہ بھی ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. فانزل اللہ هذه الآیہ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ نازل کیا. وہ کون سا آیا؟ کہ ایک یہی آیا ہے کہ ما یکون من نجوى ثلاثة الا رابعهم، اور اگلا جو آیا ہے وہ یہ ہے سورہ مبارکہ زخرف میں ہے، ام ابرموا امرا فانا مبرمون. انہوں نے کوئی منصوبہ بنایا بہت زبردست، کہ کوئی بہت محکم منصوبہ بنایا، ہم ان سے بہتر منصوبے بنائیں گے. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم، کیا یہ صحابہ کرام جو اس طرح منصوبے بناتے ہیں کہ ہم حکومت پہ قبضہ کریں گے، آپس میں عہد کرتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، یعنی معاہدہ نامہ لکھتے ہیں، اس پہ انگوٹھی لگاتے ہیں، تو ہم ان کے حالات کو نہیں جانتے، ان کے سر و نجوا کو نہیں جانتے؟ لا نسمع سرهم بلا ورسولنا لديهم يكتبون، ہمارے وہاں پہ فرشتے ہوتے ہیں، ان کے سارے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے جو کہا تھا نا کہ صحابہ، آپ کوئی حدیث دکھائیں شیعہ کہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی صحابہ مرتد ہو گئے، تو جی بالکل یہ شیعہ تفسیر ہے، اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی تفسیر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور اس طرح کی روایات ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ قادری صاحب کو جزائے خیر دے، سلامتی دے. اب یہ ڈسکنیکٹ ہو گئے، تو الحمدللہ پھر تیاری کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تاکہ ان کے ساتھ گفتگو ہو. ابھی جو ہے ہمارا جو موضوع گفتگو تھا شیخین کا اسلام یا عدم اسلام، میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو دلائل تھے اس میں کافی واضح تھے، ہم نے اپنا موضوع ثابت کر چکا ہے. اور یہ بالکل کہ شیخین مسلمان تھے، انہوں نے کہا تھا کہ قرآن سے اور شیعہ حدیث سے ثابت کریں گے، شیعہ تفسیر سے ثابت کریں گے، انہوں نے کوئی استدلال ہی نہیں کیا. جی وہ آ گئے قادری صاحب، واپس آ گئے قادری صاحب. انگوٹھی اب لگایا ہوگا انہوں نے، آپ انگوٹھی چیک کریں گے بھائی، انہوں نے جو سند دی ہے اس میں انگوٹھی کیوں نہیں لگائی صحیح طریقے سے، ٹھیک ہے نا؟ انگوٹھی بھی ایسے لکڑی لگا دی ہے، دیکھیں. نہیں، آپ نے السلام انگوٹھی علیکم. ہے بھائی. انگوٹھی لکڑی لگا وعلیکم دی ہے نا، السلام. انگوٹھی دستخط ہم نے بھی نہیں نقلی پہنی کی بھائی. ہے، دستخط بھی اس کی نقلی ہے، انگوٹھی بھی نقلی ہے. نہیں انگوٹھی میں دکھاؤ نے نا پہنی بھی نہیں ہے. ہم جھوٹ نہیں بولتے، مولا والے اور جھوٹ سند نہیں پہ جو آپ بولتے. نے انگوٹھی لگائی تھی نا وہ دکھایا تھا آپ نے، وہ غلط لگایا نا. نہیں پہلے اس جو آپ نے یہ مولا کا فرمان پیش کیا ہے اس پہ بات کریں. ابھی ہماری بات چالی ہے. آپ نے کہا ہے کہ یہ محدث نہیں ہے، اور میں آپ کا اسی شیخ پر صاحب پہلے بات ابھی کر جو رہا میں ہوں. نے آپ سے میں نے 7.5 منٹ لیے تھے نا، اس میں نے اور بھی 5 منٹ میں میں اس میں مولا کے گفتگو کی تھی. فرمان اور بھی پیش کر رہا ہوں، کس کو جھٹلاؤ نہیں گے؟ چھوڑو. شافی فی الامامہ بھی پیش کر رہا ہوں، شیخ صاحب رجال کشی بھی پیش کر رہا ہوں. شیخ صاحب بات سنیں. ہاں جی. ابھی آپ ادھر تشریف آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، تو میں نے 5 منٹ وقت لیا تھا، میرے پاس 7.5 منٹ تھے، میں نے 5 منٹ میں بات کی تھی. وہ میرے جملے آپ نے اچھا، سنے تھے؟ 7 منٹ. اب ٹھیک ہے، 2 منٹ اور لے لیں. نہیں 2 منٹ اور لے لیں. نہیں، عرض ہے آپ نے نہیں سنے نا. اب میں 2 منٹ. سمجھتا آپ ہوں 5 منٹ شیخ اور لے صاحب، لیں. دیکھیں شیخ صاحب، ابھی جی ہمارے پاس کوئی جی بولیں. ماڈریٹر نہیں ہے، کیونکہ طارق اعوان صاحب جو ہیں آج ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اور ہمارے نہیں، یہ پاس بہانے نہ کریں. اب سن لینا، بات تو سنو. ہاں شیخ صاحب سن لو بولیں پلیز. بولیں. دیکھیں میں جی اسی بولو. وقت تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ایسے باصلاحیت آدمی ہیں، آپ میں کوئی جو یہاں پہ ماڈریٹر ہونے کے فرائض انجام دینا چاہتا ہے رضاکارانہ طور پر، چاہے وہ پاکستان کا آدمی ہو، چاہے وہ ہندوستان میں رہتا ہو یا کسی دوسرے ملک میں رہتا ہو، تو بلا شک آپ رجوع کریں پلیز ہمارے آپریٹر بھائی سے، اور کہہ دیں کہ آپ یہاں پر ماڈریٹر کے ذمہ داری انجام دینا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے جو مکالمات ہیں، مناظرات ہیں، وہ زیادہ بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے انجام پا سکے. اور شیخ صاحب اگر کوئی مثلا کوئی سوال کرتے ہیں یا اس کے سوال کا ہم نے جواب دے دیا یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سوال کا جواب نہیں دیا، تو ماڈریٹر اس میں مداخلت کر سکتا ہے، ماڈریٹر اس میں واسطہ بن سکتا ہے. تو وہ ایک موضوع پہ اس جو مناظرے کا نہج ہے وہ ایک فلوئنسی کے ساتھ ایک موضوع پہ قائم رہے. تو آج میرا آپ سے گفتگو عرض یہ ہے شیخ صاحب، قادری صاحب، کیونکہ آج ماڈریٹر بھی نہیں ہے اور لوگوں نے آپ کی باتیں سنی، میری بھی باتیں سنی ہیں، تو اب انتظار کریں کہ کوئی ماڈریٹر اگلے نشستوں میں مل جائے، تو پھر ہم گفتگو اپنا جاری رکھتے ہیں. جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے اپنا موضوع کہ ابو بکر اسلام کیا مسلمان تھے نہیں تھے، میں نے بہت واضح طریقے سے آپ کی اپنی کتابوں سے میں نے ثابت کر دیا. آپ اس کا جواب نہیں دے سکے، ٹھیک ہے نا؟ میں اس کا جواب دے کے لیے آیا. سنیں میری بات، آپ نے بات کر لی، دے دیتے اب نا. میری بات 5 منٹ وقت لے لیتے، آپ جواب دے دیتے، آپ بالکل جواب نہیں دے سکے. دیکھیں بات سنیں. اب میری بات سنیں. آپ نے جی بات سر. کی، میں خاموش بیٹھا رہا.
नेट डिस्कनेक्ट किया गया है, हुआ नहीं है। पहली बात तो ये है, मेरे पास किसने फुल आपको नेट है, डिस्कनेक्ट किया? मैंने 3-3 वाई-फाई ये वो जो है ना कनेक्ट देवबंदियों किए ने हुए किया हैं। होगा आपको। देवबंदी आपके नहीं, बड़े नहीं, खिलाफ। नहीं, नहीं, क्यों खिलाफ होंगे? देवबंदी आपसे क्यों हसादत खिलाफ करता होगा? है ना। आप आपको तो डिस्कनेक्ट किसने किया देखें फिर? ये आपकी गलतफ़हमी वो है, ये आपके आपकी देवबंदी गलतफ़हमी है। वालों ने किया होगा। देखिए, हाँ। अब हम इस हमारी ज़ात ऐसी नहीं है, हर अच्छा एक चीज़ के बात साथ बताएं मोहब्बत शेख करते साहब, हैं अल्लाह और उसके आपने जो रसूल के सनद लिए। दिखाई ना उसमें जी, दस्तखत बोलें। भी किया, गलत दस्तखत किया और अंगूठा भी सही नहीं लगाया, उसकी वजह क्या है? नहीं, नहीं, देखिए बात सुनें, आप फ़ुज़ूल बातों की तरफ ना जाएँ। बात पहले कह रहे सुनें, थे कि हमारे वो को लाखों लोग स्टैम्प देख नहीं रहे है, हैं। फिर स्टैम्प मिल गया, फिर भी अंगूठा गलत हमें किया आपने। मैं मँगवाया ना, मैं कहीं से उठवाया है, आ गया है, इस पे तो कौन-सा क्यों मसला है? सही, क्यों सुनें, सही अब क्यों मेरी नहीं बात किया है सुनें, भाई? आपने कहा है, आपने बात सुनें, आपने बोला है शराइत तय हुई हैं, मेरे भी लोग देख रहे हैं, आपके भी देख रहे हैं, ठीक हम्म, है? मैं बात ये है कि मैं जो बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर दलील पर कायम रहा। आप इन्हिराफ कर रहे हैं, मैंने कहा कि ठीक है, जो-जो बातें आपकी उनके मुताल्लिक हैं, जो उनका अदम इस्लाम पर मुताल्लिक हैं, घर व दरवाज़ा तोड़ना, कुछ बात बाग फ़तक के, मैं हर चीज़ पे मौज़ू एक-एक मौज़ू करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना? और बाकायदा कंप्लीट ऐसा नहीं है कि 1 घंटा, 2 घंटे, सुने पहले मेरी बात सुन लें, कंप्लीट होने दें। मसला ये है कि मैंने अभी जो बात चल रही थी, आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। आप इन्हिराफ करने की बहुत कोशिश की, वैसे मंतिकी शिया होते तो हैं, ये बात तो आपको भी तस्लीम करना पड़ेगी। लेकिन हमने भी मदरसे में मंतिक फ़लसफ़ा पढ़ा ही है, लेकिन जितना तुमने पढ़ा है, इतना नहीं पढ़ा। लेकिन ये कि आपको समझते ज़रूर हैं, आप अक्ल से बहुत खेलते हैं। हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, आप हमें जो है ना बुलाया है, इज़्ज़त दे रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, आसान अंदाज़ में लोग भी खुशी से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गुफ्तगू में अभी कोई ऐसी गलत ज़ुबान इस्तेमाल नहीं हुई, गैर बहुत इख़लाक़ी मेहरबानी बात नहीं आपकी। होगी। आप जहाँ तक बात है ना, तो ये मॉनेटर की, आप उसका ताल्लुक छोड़ें। अब हम फ़ेस टू फ़ेस बैठे हैं, आपके पास भी दलाइल हैं, मेरे पास भी दलाइल हैं। मैंने नहजुल बलागा से इबारत पेश की, अब आपने मैं थक गया हूँ ना उसको भाई। कहा है कि देखिए बात सुनें, प्लीज़ मेरी बात शेख सुनें। साहब बात सुने, हाँ, मैं नहीं कहता मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करता। हम मुस्तकबिल में जारी हाँ, रखेंगे इंशाल्लाह। आप अभी जवान मुस्तकबिल में हैं। नहीं, आज क्यों नहीं? हाँ। देखें, बाज़ औक़ात आज हमारे बहुत पास भी गुफ्तगू की टाइम ना, नहीं। 1.5 घंटे 2 घंटे तकरीबन देखें, बात की है ना आज अब आपसे। गुफ्तगू की है, मौज़ू तो कंप्लीट क्या हुआ था, इस पे सिग्नेचर क्या हुए थे जो तय हुआ था। लाइव लोगों ने देखा कि मुनाज़रा तय है, ठीक है? देखें उन्होंने देखा शेख है कि साहब, भई जब तक मौज़ू कंप्लीट नहीं शेख होगा, साहब, जब आपका तक इल्म मौज़ू इतना ज़्यादा कंप्लीट है, नहीं होगा। आपका इल्म इतना ज़्यादा कि नहीं, सब नहीं, हैरान रह देखिए गए। मैं अल्लाह ना अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। और हम अभी मैंने, तालिब आप इल्म कहते हैं हैं, ना मुझ हमने पे इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि जो मैंने कुछ अल्लाह ने अक्ल दिया के है, साथ, देखिए आपके अक्ल के साथ खेला है, आपने जो नहीं, इल्ज़ाम लगाया। तो लोगों का नहीं सवाल ये आ रहा है कि आपके अक्ल के इल्ज़ाम साथ नहीं क्या है। खेला है? फुटबॉल खेला देखिए है, क्रिकेट खेला है, हॉकी बात खेला है, सुनें, आपके अक्ल के साथ क्या कौन सा देखें, खेल बात खेला होती है? है ना, देखिए अल्लाह यारी से आप बात सुनें ना, बात सुनें। लाखों लोग देख रहे हैं, हँसी-मज़ाक में बात ना करें। देखें, वहाँ दिन है, यहाँ रात है। साहब ज़रा हुँ। लोग जाग रहे हैं, यहाँ बहुत सारे काफ़ी तादाद में, ठीक है? अब मसला ये है कि जिस मौज़ू पर गुफ्तगू हो रही है, आप उस मौज़ू पर मैं कायम अपना रहें। अगर शेख मैं साहब, आपके मैंने दलाइल का अपना जवाब मैं ना दे मौज़ू सका, है बात इस्लाम सुनें, प्लीज़ बात शेख़ैन, तो सुनने दें, मैंने मुझे बात अपना कंप्लीट हदफ साबित कर आपने दिया, किया आप है। जवाब नहीं दे सके। आपने आप आपने मेरा जवाब दिया है, मौला की बिल्कुल, रिवायत के ऊपर। नहीं, बिल्कुल 4-5 दफ़ा मैंने जवाब आपसे दिया कहा है। है कि हक को छुपाने वाला नहीं, हक को छुपाने वाला मोमिन है मुनाफिक आपने नहीं दिया। मैंने कई मैंने दफ़ा जवाब आपसे दिया है। नाजुल बलागा से सुने, नाजुल बलागा से मैंने अपने मौला कायनात अलैहिस्सलाम का फरमान पढ़ा है। आपने हुँ। कहा है कि नहीं ये जो मुहद्दिस ये है, मुझे बताएँ अगर आपके नज़दीक ये मुहद्दिस नहीं है, तो मुनाज़रा मौज़ू के अंदर शराइत में ये भी तय था कि आप फिर इस पर ये हुज्जत भी कायम करेंगे और ये भई ये आपके लिए शिया के लिए जब ये मुहद्दिस नहीं है, तो इसकी बात काबिल एतबार भी नहीं है। तो लिहाज़ा आज नाजुल हम हमेशा बलागा ही का कहते ऐलान हैं कि करें कि ये नहजुल मुहद्दिस बलागा नहीं है। बिज़ात सुने, खुद एक सुने मोतबर किताब प्लीज़, नहीं है। वो तो हाशिया भी लिखा हुआ है, जाफ़िर साहब ने पूरी तफ़सील लिखी है, किताबों के हवाले दिए हैं, वो उसको बेचारे को मुहद्दिस क्या आता की है? सारी नहीं, 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 बात सुने ना, देखें, मैं आपकी ही कुतुब से बात कर रहा हूँ, आप फिर भी इन्हिराफ हो रहे हैं। देखिए, मौला का खुतबा मैंने शामिल किया, एक नहीं, बहुत सारे खुतबे हैं, मैं जो यहाँ से पेश कर रहा हूँ अभी आपको। शेख अभी तो साहब, एक किया है, आपकी इतनी हो गई। शेख साहब, देखें, आप हाँ, आपके साथ अभी 2 घंटे से ज़्यादा गुफ्तगू हो चुका है। आप देखिए अपने 2 घंटे हो, आपका जो 5 घंटे मौज़ू हो, है, जो देखिए शेख साहब, आप जिस हदफ हाँ, के लिए आए थे, आपने उस पे इस्तेदलाल की या ना की? जो सवाल आपने किया, मैंने उसका जवाब दिया या नहीं, नहीं दिया? मैंने मैंने देखें, जो शेख साहब आपने इजाज़त दें बात करने की। आप यहाँ हुँ, पे आए, मैं दोबारा से अर्ज़ कर रहा हूँ।
یہاں 2 گھنٹے سے زیادہ آپ سے بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ جس موضوع پہ ہم نے طے کیا تھا اس پہ کیا میں نے اس موضوع کے لیے کہ اس بات کے لیے میں نے دلائل پیش کیے ہیں یا نہیں کیے؟ آپ نے دلائل پیش کیے یا نہیں کیے؟ آپ نے مجھ سے جو سوالات کیے میں نے اس کا جواب دیے یا نہیں دیے؟ آپ میں نے جو آپ سے سوالات کیے کیا آپ نے اس کے جوابات دیے یا نہیں دیے؟ میں ادعا نہیں کرتا، یہ ہم چھوڑتے ہیں ناظرین کے لیے، وہ فیصلہ سنائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آج میں سمجھتا ہوں آج کافی ہے جتنی گفتگو ہوئی ہے، آپ آئندہ تشریف لائیں، نہیں وہ ماڈریٹر ہوگا، دیکھیں ماڈریٹر کنٹرول کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ پھر گفتگو آگے دیکھیں چلے گا، وہ بہتر رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ ویسے دیکھیں اگر آپ بغیر میں ماڈریٹر کے بات مستقبل میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں منظور ہے، لیکن آج میں مزید آپ سے گفتگو تو نہیں کرنا ابھی چاہتا، میں منظور کر معذرت چاہتا لیں ہوں، میں اگر تک گیا دیکھیں ہوں، بغیر اس میں کے آپ تک گیا بات ہوں کر رہے بھائی، ہیں وہ سالس کے دیکھیں تھک گئے ہوں میں نہیں تھکا ہوں ٹھیک ہے میرے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں آپ کو میری آپ بات سنیں جاگنگ کے لیے میں نہیں نکل جائیں نا، تھکا ہوں اگر آپ کی طبیعت اتنی اچھی ہے آپ تو جو جاگ آپ کہہ کریں رہے ہیں نا، کہ بغیر گلیوں میں جا سالس کے کے جاگنگ کریے، بات کر رہے ہیں ورزش کہ کریں۔ دیکھیں بات سنیں بغیر سالس کے بات کر لیں گے تو ہمیں منظور ہے بعد میں تو آپ ابھی کیوں نہیں منظور کر لیں آپ یا بھائی کہیں کہ میں شیخ ابھی بند صاحب کر رہا ہوں تھک کسی سے گیا ہوں، گفتگو تھک نہیں گیا کر ہوں، رہا سنیں تھک گیا ہوں بھائی، آپ کسی سے گفتگو نہیں کریں گے میری کال کے بعد آپ کے عقل کے ساتھ کھیل کھیل مجھے کے نا، اس میں سوال فٹ کا بال جواب دے کھیلا، دیں میں نے ہاکی کھیلا، کرکٹ نہیں کھیلا، وہ میں تک گیا ہوں۔ ہاکی کھیلا ہے فٹ بال کھیلا ہے آپ تھک گئے ہیں آپ جب دوسروں سے گفتگو کر رہے ہیں آپ یہ کہیں کہ میں ابھی بند کر رہا ہوں کال آپ کی ابھی سو آواز رہا ہوں سن کے نا میں ذہن کو وہ ابھی آپ ہوتا سے ہے بات نا، نہیں کروں گا لیکن اگر آپ دوسرے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میرے سے بات کریں یہ طے ہوا تھا آپ اس سے میں یہ اس نہیں، پہ طے آپ سے ہوا تھا دیکھیں شرائط دوسروں جنہوں نے مناظرہ میں طے انتظار ہوا کیا تھا نا بھائی، جنہوں نے انتظار کیا اس دیکھیں طرح تو نہیں جو اللہ لوگ 2 گھنٹے سے مجھے منتظر ہے بات میری کرنے ایک کے لیے، بات کا میں ان سے جواب گفتگو نہ کروں، یہ تو میری بدتمیزی ہے نا۔ ایک بات کا جواب ہے میری بات نہیں غلط بات ہے سب کو پتا تھا ہم لائیو پروگرام میں طے کیا تھا نا کہ کسی طے اور کیا سے تھا، گفتگو نہیں بالکل ہوگی بالکل، آپ نے کہا تھا سارے مطالبہ منظور ہے ہوں۔ بولا تھا نا سارے آپ سے مطالبات گفتگو منظور کیا ہے نا، بولا تھا نا آپ سے گفتگو ہاں کیا نا نا یا بھائی نا صاحب، آپ نے میں نے بولا اپنا تھا نا موضوع ثابت کر دیا، آپ نے بولا آپ تھا نا جواب ہی نہیں منظور ہے دے رہے۔ نہیں جواب آپ مجھے مولا کے فرمان کے اندر وہ بات ہی نہیں بتا رہے اس کا اس میں جواب کہ میں بھائی نے 10 دفعہ مذمت آپ کا کو لفظ دے نہیں دیا نا، دکھا کافی ہے، آپ ریوائنڈ کریں مجھے کل نہیں اب۔ دیا ہے آپ نے کہا میں کئی مرتبہ دے چکا ہوں شیخ اب صاحب، دینے کی ضرورت نہیں ہے شیخ صاحب اب آپ کو سمجھ نہیں آئی نا، میرا اچھا مجھے جواب ایک آپ کو بات بتائیں پسند نہیں آیا، سمجھ نہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، میں لیکن آپ کی آپ نہ بات کر کہیں رہا کہ ہوں جواب نہیں میں دیے۔ ساری باتیں بالفرض میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی ساری باتیں مان لیتا ہوں آپ نے کہا ہے میں نے مولا کا یہاں سے پھر شیعہ فرمان ہو جاؤ، پیش میری کیا ساری ہے باتیں نہج مانتے ہو نا، البلاغہ شیعہ ہو سے جاؤ، ابھی کلمہ سنیں پڑھو، ابھی کلمہ پڑھو۔ میں ابھی کلمہ تم میرے مولا کے فرمان کو مان میں ابھی ہوتا ہوں تو تم میرے نے کہا ابھی مولا ابھی کے آپ کی ساری فرمان کی باتوں کو مان حدیث کی لیتا ہوں، تو بات کے کلمہ پڑھو، اندر وہ کلمہ اتقاد ہے پڑھ، میں اس اہل بات پہ بیت علیہ قائم السلام کے بیٹھا دشمنوں ہوں سے برات کا اظہار کر۔ میں آپ میرے مولا کے فرمان کے آپ نے اچھا نہج البلاغہ کے اندر آپ نے کہا یہ لیٹر ہے کیا استعمال کیا لفظ لیٹر کیا میرے مولا کو تو اس طرح اس الفاظ میرے کیا مولا میں نے کے بولا؟ فرمان کو اس طرح یہ کرے لیٹر گا لیٹر لیٹر یہ یعنی آپ خط، نے کہا ہے ایک منٹ لیٹر یہاں میں یعنی نے خط، لکھا ہے نہیں لیٹر اس کو ریویو کرو اس کی ویڈیو کو موبائل لیٹر سے لیٹر یعنی اس پہ خط دیکھو کو کیا بولتے ہیں لفظ نا، استعمال ہوا ہے ہاں نہیں اس کے لیٹر نہیں یعنی اس خط، نازیبا رسالہ، الفاظ کہا ہے مجھے بہت اور تکلیف نازیبا ہوئی نہیں ہے، ہے کہ لیٹر خط آپ کو علی بولتے ہیں کے بھائی، خط نوکر لکھا ہے، ہوں لیٹر لکھا نہیں آپ نے کچھ اور لفظ استعمال کیا ہے ہے، ایک جب منٹ میں واسطہ ابھی پڑ وہ گیا لڑکا بھائی، ریویو کر رہا ہے آپ انگوٹھا نے دکھاؤ میرے پہلا، مولا کے فرمان کو اتنا ایک لیٹر جیسی عزت دی نہیں وہ نہ خط ہے میرے یعنی مولا لیٹر کے ہے بھائی، فرمان جب کو پھنس گئے بھائی، نہیں استغفر اللہ میرے مولا لیٹر کے ہے، فرمان کو آپ نہیں آپ نے ابھی لیٹر کہا ہے لیکن دیکھیں ریویو کرو اس کو اس باسط پہلے اس میں کو ریویو لیٹر کرو بولا 1 منٹ بھائی، کے اندر کیا بولا میں نہیں دیکھیں آپ میرے نے؟ مولا کے فرمان کو ہم تو کہتے ہیں کہ جب منافق کہتے دماغ تھے کہ کھا لیا معاذ آج اس اللہ نے میرے بولے، مولا کے چہرے انور کے کیا بارے میں بولا میں کہیں نے؟ ہم تو کہتے تھے کرم اللہ وجہ وہ الکریم جو آگ لے کے آیا تھا آپ کہ میرے میں گھر مولا کے جلاؤں گا، فرمان کو اس طرح او کہیں بھائی وہ جو آگ لے کے آیا تھا گھر اس کو کیوں آپ نے برا نہیں پہلے کہا؟ اس پہ مناظرہ ہوگا اس پہ مناظرہ ہوگا وہ میں نے ثابت کر اس دی پہ نا، مناظرہ ہوگا میں طے کر کے بیٹھا ہوں وہ جو آگ لے کے آیا نہیں تھا آپ کہ ہم بات گھر سنیں جلا دیں فضول گے، گفتگو نہ کریں دیکھیں ہم نے آپ بھائی ہم نے آپ خط کو فضول لیٹر گفتگو نہ بولا، کریں آپ یہ خط میرے کو اچھا لیٹر ٹھیک ہے بولا، کہتا آپ نے بات بدتمیزی مان کی، لیا بات سنیں آپ میرے مولا کے فرمان کو اتنی حیثیت دیتے ہیں تو میرے مولا کے ساتھ کتنا مخلص ہو گیا ہے اچھا آپ خط کو لیٹر بولا ہے بھائی، یہ بدتمیزی آپ کے کی، نزدیک وہ یہ جو محدث عمر جو نہیں ہے ہے ایسے خلیفہ ادھر ہے بن گیا بغیر حدیث اچھا کے، دیکھیں ہماری بغیر دیکھیں آیا یہ کہ خلیفہ بن بدتمیزی گیا، پہ عمر نہ ہے ابو بکر بدتمیزی پہ خلیفہ نہ بن گیا، اس کا بولو نا، میں تب جواب دینے کے لیے تیار پھر گھر میں نے جلانے اس کے کا لیے پہنچ مولا گیا۔ کا فرمان بتا دیا خلافت کے اوپر میں نے مولا کا فرمان بتا دیا اب بھی اور بھی فرامین ہے سنیں میری بات ایک بات چلو سنیں شیخ اللہ صاحب، میں شیخ صاحب آپ نے تعلیم کہاں دیکھیں حاصل میری کیا بات تو سنیں ہے؟ ایک پلیز منٹ بات تو شیخ صاحب، کرنے دیں یار شیخ صاحب ہاں تعلیم کہاں حاصل کیا آپ نے؟ کس مدرسے میں؟ میں نے جہاں سے بھی کس کو چھوڑے تو چھوڑ بتا نا، کچھ بتا نا، میں نے
बुजुर्ग उस्तादों से चटाई पे, दरियाई किनारों पे, दरख्तों के नीचे बैठने वाले पहाड़ों और लोगों के साथ और जंगलों पहाड़ों की में सरजमीनों में की है। जंगलों में पहाड़ों में, जंगलों की में, है ना। गारों तो मेरे मौला साहब कह रहे ये तो औलिया, हाँ तो उस्ताद को कहाँ कहाँ पहाड़ पकड़ के लेके है, जाते थे। जंगल है, सहरा है, दरिया है, हम चटाइयों ओए पे हाय बैठ के पढ़ने ओए वाले हैं। ओए तुम्हारी ओए तरह तो नहीं है कि ओए, दिन लिबा रात इनको लेके जाते थे जंगलों में। नहीं, नहीं। आप देखें, ये नाज़रीन देख रहे हैं, बजाए इस पर बात करने के फ़ुज़ूल बातों में लग गया है। फ़ुज़ूल बातों में लग गया है। ये नराफ़ है, ये तुम्हारे वर्ल्ड वो कहता है जंगलों इस्लामिक में। स्कॉलर की हैसियत हम है। मदरसे का नाम ये बता है देते शिया यार। वर्ल्ड इस्लामिक स्कॉलर। सुने, बात सुने। चटाइयों पे, दरख्तों मैं के आप नीचे, जंगलों में, पहाड़ों देखें, में। दरख्तों के साए के नीचे बैठता है, बंदा नहीं बैठता। हैं? चल ओ भाई, मैं अर्ज बात ये है कि मदरसे का बात क्या सुने। नाम है शेख अच्छा मुझे साहब? बात सुने। मुझे दारुल उलूम आखिरी कौन सा लास्ट था? बात का जवाब दारुल दें। उलूम क्या कौन किया? सा था? लेटर शेख साहब, दारुल मैंने उलूम कौन सा था? जो है ना कुछ तालीम दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया से की है और कुछ वो कहाँ पे है? आखिरी कराची में? तालीम जो है ना वो 2 साल जामियतुल कमर में की है। कहाँ, किस शहर में है? लाहौर में है? कराची में? कहाँ पे है? कराची में। इब्तिदा मैंने फ़ारसी तो वहाँ पंजाब पे में ये पढ़ी जो है। मशाइख है ना, जो शयूख हैं आपके असातिज़, अच्छा उनसे मशवरा कर लेना हाँ। आप, और अगले हफ्ते उनको भी लेके आए ना, ताकि सबसे नहीं, नहीं गुफ्तगू हो बात जाए। सुने। पहले आप मेरे से तो बात करें। मेरे से बात करने के लिए तैयार नहीं, औरों के लिए क्या भेड़ बकरियाँ हैं? हमको ऐसे बाज़ थोड़ी हमारी वली के बातें आपको गुलाम हैं, जब समझ नहीं मैदान आती ना, वो आपको सजाते हैं तो समझा देंगे मैदान ना। से जाते नहीं हैं। अर्ज ये है ना, नहीं, नहीं। आपका इल्म इतना अच्छा मुझे एक ऊपर है, बात बता दें। सारी उनको आपसे मैं आदत है ना सबको गुफ्तगू, लाऊँगा। वो शायद आपको मैं बेहतर समझा सकें। नहीं, नहीं मैं सबसे करता हूँ, सिर्फ़ आपके से नहीं कर रहा। मैं हर मकतब फ़िक्र से गुफ्तगू करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी तालिब इल्म हूँ। ठीक है? अब मेरी बात हुँ, सुनें। आपने कहा है कि ये है मुहद्दिस नहीं है। क्या है? बिल्कुल। मुहद्दिस नहीं, ये क्या है? मुहद्दिस इस किताब के मुअल्लिफ़, नाजुल मुहद्दिस बलागा के मुअल्लिफ़ अच्छा, ठीक शरीफ है। रज़ी शेख रज़ियल्लाहु रज़ी हैं। अन्हु, अच्छा, वो अच्छा। अब मैं एक इसकी अदीब तफ़सील थे, बताऊँ? मुहद्दिस नहीं थे वो। जी हाँ। अच्छा, मुहद्दिस नहीं थे। जी सर। तो जो मुहद्दिस नहीं थे, तो ये सारे जो फ़रामीन हैं, ये मौला के फ़रमान हैं या नहीं है? सच है या नहीं, गलत सारे है? नहीं हैं, सारे मोतबर नहीं है। अर्ज़ ये है कि इसमें कुछ अच्छा सुनें, अक्सर जो है इसको शायद गलत साबित नाजुल। करें। इस आप फ़रमान को सुन लो जो ना मैंने पेश प्लीज़। किया है, ये गलत साबित करें। इसको गलत साबित करें। शेख साहब सुन लें, इसमें इसमें जो नाजुल बलागा में जो रिवायात हैं, उसमें अक्सर शेयर रिवायात हैं, उसमें कुछ हाँ। मुखालिफिन की भी रिवायात हैं। तो इसको मैंने अर्ज़ ये किया कि कुछ भी वो है, इस लेकिन किताबें तो सु तुम्हारी है ना? तो सुन लो ना भाई, सुन लो ना भाई। हाँ, इसमें जो अहादीस हैं, रिवायात हैं, वो किसी की उसने सनद पेश नहीं की कि उसने कहाँ से लेके बात आया। सुनें। ठीक है अच्छा, ना? अच्छा, अच्छा, इस अब या मैं आप जिस खत से दूसरी आपने शर्त लग इस्तिदलाल किया है, जिस खत से आपने इस्तिदलाल किया है, उस शरीफ रज़ी से पहले उसको अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में रिवायत किया। अल इमामा व सियासा में अच्छा इब्न एक बात, कुतैबा ये हो गई, अद-दैनवरी ने। ये हो गई हो। अच्छा, अच्छा और ये इस उससे खत के ऊपर और ठीक है, इब सुनें औ मेरी बात। नसर इब्न मुज़ाहिम मिन क़री ने उसको शअबी से रिवायत किया, एक जो एक गैर शिया बहुत बहुत बड़ा मुहद्दिस है अहले सुन्नत का, उससे रिवायत की है। ठीक है ना? तो ये मैंने आपको बता दिया, आपको समझ ही नहीं आई ना, मैंने पहले से पे गुफ्तगू कर चुका हूँ। अच्छा शेख साहब, सुनें, अब सुनें। मुझे इजाज़त दे दो, अच्छा, दूसरों को नहीं, भी नहीं इजाज़त ये दे दो। रिवायत हाँ, में अगले हफ्ते जो है ना ये वो जाफ़र जंगल साहब वाले हैं, अल्लामा मौलवियों को जाफ़र साथ साहब। लेके आओ। नहीं, नहीं एक बात ये आपका एक अगर ऐसा रवैया करेंगे तो हम नहीं आएँगे। अगर ऐसा रवैया हुँ, करेंगे। आप पहले मेरी अपने बात का असातिद। जवाब 5 मिनट दे दें, 5 जी 5 बिस्मिल्लाह, मिनट। 5 मिनट, 5 मिनट, साथियों 5 को मिनट इजाज़त। छोड़ें, वो मेरे साथी मेरे से जो है ना वो ज़्यादा हैं, ठीक है? अच्छा बात सुनें, आपने कहा है कि ये रिवायत ये सही नहीं है। इसकी कोई आप दलील कायम करें कि ये रिवायत सही नहीं है, इसको गलत साबित करें। अच्छा एक और खुतबा मैं पेश कर रहा हूँ, आप इस पे तो जवाब नहीं दे रहे। अच्छा दूसरा खुतबा नंबर है 225 क्या है? श मैं पढ़ रहा हूँ, 1 मिनट आप 5 उसको मिनट का शायद आपने दलील बोला, दे आपको भी 5 चुके मिनट हैं। देंगे भाई, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है ना भाई? लेकिन आप एक बात तो है अल्लाह यारी साहब, आप जो वादा किया था इस पे जो मुनाज़रा तय हुआ था उससे इनहराफ तो कर गए। शेख साहब मैं थक गया उससे हूँ, और भी इनहराफ तो लोग कर गए, मुंतज़िर ये हैं, उनको बात तो वादा शिया किया है बात जानते हैं। करने का, अबे शेख आप साहब माफ़ करें ना। नहीं, नहीं मेरे साथ वादा था। उस पे देखें मैं ये पढ़ के सुनाता हूँ, इसमें सुना जो दो। तय हुआ था कि जो है ना ये भी सनद पेश करो, यानी पहले किसी सनद पेश करो। और की कार नहीं उठाई जाएगी। सबसे पहले ये बात 1 नंबर पे तय हुई थी कि सबसे पहले किसी की भी कार नहीं उठाई दस्तखत कहाँ है जाएगी उसमें? और पूरी उसमें भी रात आपने दस्तखत नहीं कहा है था ना, कितना आपने वक़्त उसमें भी दस्तखत नहीं किया है, चाहिए? देखो। सुने, ऐसे अपना नोटबुक बात दिखा रहा है, सुने। उसमें आपने दस्तखत भी इसने खुद भी दस्तखत नहीं, नहीं नहीं किए। उसको छोड़ें, वो तो मैंने अगले मुनाज़रा के लिए आप इस पे आमादा नहीं हो और रहे, इस पे सही दस्तखत रवैया नहीं करो कर ना, रहे तो अगला पिछले कैसे वाले पे होगा? क्यों सुनें। दस्तखत नहीं किया आपने? अच्छा, देखें, ए अच्छा फ्रॉडी है कि नहीं? इस पे भी कराऊँगा, दस्तखत पहले ही मेरी नहीं किया बातों का है, जवाब दे दें। दस्तखत ही नहीं, ना सब मेरी बातों का साबित हो गया मेरी ना कि भाई बातों का जवाब दें। हार गया भाई। मेरी जब बातों का दस्तखत ही नहीं किया तो जवाब हार दें गया। ना।
آپ اچھا سنیں، ایسے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. اچھا خطبہ نمبر 225 ہے. اچھا اب ایک بات ہے، ایک بات، میں خطبہ پیش کر رہا ہوں میرے پیش مولا کرو. کا، وَمِن کلام لہ علیہ السلام. ٹھیک ہے، اب یہ میرے مولا کا خطبہ ہے. اب وہ سند کہتے پہلے ہیں پڑھو کہ نا، سند پہلے للہ، پڑھو کہ کہاں سے نقل کر رہا ہو. میں یہ پوری اس کی سند ہے نہیں، آپ پہلے اس کی سند ثابت جب کرو. آپ سند کے ہی نہیں ہے سند تو پھر بغیر چھوڑو انہوں نے نا. کہا ہے کہ جی جب سند ہی نہیں ہے تو چڈو جی. اچھا یہ معاف کرو اچھا سنو پلیز پلیز پلیز. اچھا یہ اس کی ایک بھی سند بھی نہیں ہے ناج البلاغہ کی یا بالکل یہی موجود، ہم کہہ تو رہے یہ ہیں کہ غلط ناج ہے نا. البلاغہ ایک معتبر کتاب نہیں اب ہے. ناج ختم. البلاغہ غلط ہے، غلط ناج نہیں البلاغہ ہے. غلط، دیکھیں میرے مولا کا غلط میں فرمان نہیں، اور غیر معتبر میں میرے فرق مولا ہے. کا فرمان نہیں، نہیں میرے مولا کا فرمان نہیں. آپ کو جب سمجھ ہی نہیں آ رہی کس بھائی نہیں سمجھ غلط یار، اللہ یار یہ یہ کیسی سر ہم بات نہیں کر کہتے رہا کہ ہے، سب کے اتنی سب بڑا غلط ہے. سکالر ہو کے سب کے سب غلط ہے، یہ لیکن سب کا سب غلط ہے. حدیث کے مصادر میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کتاب اچھا بعد یہ میں میرے لکھی گئی مولا ہے. کا فرمان ہے یا اوکے نہیں ہے شیخ یہ صاحب. بتا دیں. میرے مولا کا فرمان، میرے مولا کا فرمان دیکھیں ہے یا نہیں ہے یہ بتا دیں. یہ میرے دیکھیں مولا کا اس میں فرمان سے جو ہے. صحیح احادیث ہے وہ مولا کے فرمان ہے بلا شک. جو غیر معتبر ٹھیک ہے ہے، وہ اچھا غیر اس کو معتبر آپ غلط ثابت کریں، اس کو آپ جو غلط ثابت کریں جو میں نہیں. نے آپ خطبہ کا پیش کام ہے کیا کہ ہے. اس کو صحیح پہلے بات ثابت کریں نا. نہیں یہ وہ صحیح ہے. دلیل آپ کے حدیث ناج جب لایا البلاغہ جاتا والے ہے یہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے. مستدل کا کام ہوتا آپ کے ہے. ناج مستدل البلاغہ، کا کام آپ ہوتا ہے. کتاب، مدعی آپ کا کی کام ملا، ہوتا ہے آپ کہ کے وہ شارع، آپ کے پہلے سب آپ کے. روایت کی سند کو اچھا ثابت کرے. اچھا دوسری روایت ہے الشافی فی الامامہ. اس پہ تو آپ جواب ہی نہیں دے رہے، خطبے بہت سارے ہیں. وہ اچھا کون سی حدیث کی ناظرین کتاب ہے؟ ابھی مناظرہ وہ کون؟ ابھی شروع بھائی کریں، صاحب ابھی آپ بتا کے رہا ہوں پاس نا. 2 منٹ باقی ہیں. الشافی فی 2 منٹ الامامہ، باقی. سند اس کا ذکر اچھا کریں. سند شافی فی ذکر کریں. الامامہ کے اندر بھی ہے، کشف وہ الغمہ بھی حدیث کی میرے پاس کتاب ہے. نہیں ہے بھائی. رجال وہ تشریح ہے. شافی علم کلام کی کتاب ہے. ابے الشافی فی الامامہ دکھاؤ اس کے شافی اندر جو دکھاؤ. حدیثیں ہیں وہ صحیح نہیں ہے. شافی دکھاؤ. تیرے ہاتھ میں ہے شافی؟ یہ میرے پاس ہے موبائل پہ، میں عبارت پیش کر حوالہ دے بس رہا وہ ہوں. آپ کی سنیں، وہ کہاں سے پتا چلے کہ وہ میں آخر پی ڈی شافی ایف میں بھیج ہے؟ سکتا ہوں، پی ڈی ایف بھیج دوں، پی ڈی ایف بھیج دوں. ویڈیو بھیج دیں گے. جو شیعہ مجھ سے لینا چاہتا ہے. نہیں سنیں میری بات. الشافی ایک میں حدیث پیش کر رہا ہوں، میں تھک گیا ہوں. سننے کے لیے آپ کے آمادہ ہی پاس نہیں ہو جو رہے. بھی دلیل ہے نا اگلے نہیں ہفتے لے کے آؤ. میں تھک اللہ الشافی جانتا ہے میرے رجال سر میں درد ہو گیا. شیخ صاحب میرے سر میں نہیں درد ہے. یار آپ اردو نہیں سمجھتے؟ آپ کے سر میں معاف کرو درد ہو شاہ رہا ہے، جی. میری بات اور پہ شیخ کس صاحب سے معاف مناظر ہے؟ کرو. سر میں درد ہو گیا بھائی. مناظر کے ساتھ آپ نے درد اچھا دلا دیا نا بھائی. مجھے بات، اچھا درد نہیں ہے، معاف چائے کرو پی شیخ رہا ہے، صاحب. درد بھی ہو رہا ہے، میں نے تو چائے بھی نہیں پی. شیخ صاحب پلیز معاف کریں. پلیز اگلے یار ہفتے آ جاؤ کیوں نا. نہیں اس سے اگلے مناظرہ ہفتے آ کرنا جاؤ. چاہتا؟ اللہ یاری آپ اس سے انحراف کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کی کتابوں کے اوپر آ گیا، تفسیروں کو چھوڑ دیا، مولا کے خطبے پر آ گیا، آپ پھر بھی شیخ آمادہ نہیں ہو رہے. صاحب جب استدلال کر رہے تھے نا، میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا. اس وقت استدلال آپ نے نہیں کیوں نہیں کیا؟ ابھی آپ نہیں کہتا مجھے 5 نہیں منٹ نہیں دے نہیں دیں. اب میں یہ تو گفتگو بات نہیں ہے کر سکتا صاحب آپ سے ظاہر. مزید. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مناظرے میں یہ تھوڑی ہوتا ہے. آپ نے جب طے کیا تھا یہ غلط کیا تھا، یہ تو غلط بات ہے. منافق کی یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ اذا وعد شیخ وہ صاحب کیا حدیث پاک، اس پہ سالس کی موجودگی میں لائیو پروگرام میں جو طے ہوا وہی ہے، وہی جو ریکارڈنگ میں ہے وہی، میں نے جس پہ اپنا 4 مدعا شرائط ہیں. ثابت کر دیا. اب لوگ فیصلہ 5واں سنائیں گے نا شیخ صاحب. لوگ فیصلہ تو سنائیں گے نا. فیصلہ آپ نے کہا ہے کہ سائل نے کہا ہے کہ مذمت میں اترا، جواب نہیں دیا. میں نے مومن منافق کی بات کی، آپ نے جواب نہیں دیا. مولا کے خطبے کو غلط ثابت جس نہیں کا میں کیا. نے جواب نہیں ناز دیا نہیں البلاغہ دیا کا بھائی. وہ لوگ انکار کر فیصلہ رہے ہو. کریں گے نا. لوگ فیصلہ کریں گے کس نے کیوں نہیں جواب دیا دیا؟ کس نے جواب نہیں دیا. اللہ ابھی کو جزائے خیر دے. عوام تھوڑی ہے. بات سنیں اللہ یاری صاحب، ہم اور دیکھیں آپ عوام کے آپ نمائندے کے ہیں. جو اساتید بات سنیں، محترم ہیں آپ شیوخ شیعہ صاحبوں کو لے مسالک کے کے آئے. اللہ آپ کو نمائندے جزائے ہیں. خیر دے. آپ کے 5 آپ منٹ ہو گئے. شیعہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. میں نے کہا تھا آپ نے 5 منٹ مجھ سے مانگے تھے، 5 منٹ آپ کو دے دیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب میرے سر، اللہ جانتا ہے میرے سر میں درد ہو گیا. آپ کی آواز سن کے مجھے وہ سر مزید تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اگلے ہفتے آ جائیں انشاءاللہ، گفتگو کریں، دلیل لے کے آئیں، پھر گفتگو کر. میں نہیں کہتا نہیں گفتگو کرتا. یہ ہم زندہ ہیں، بات گفتگو کریں گے. زندگی رہی تو گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. آپ نے دلائل پکے کریں، پھر آپ کی جو شکایات ہیں ہم سنیں گے. ملک صاحب تشریف لائیں. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف